बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। एक नज़म है आपके लिए, पहले वो आपके सामने पेश करते हैं। तस्वीर कायनात के रंग तुझसे हैं, फ़ख्र के बाब तुझसे हैं, तेरी ज़ात में तकद्दुस के रंग तुझसे हैं। आ तुझको बताऊं क्या चीज़ है तू, ए बिन्ते हव्वा राज़े दिल है तू। रहमत का आगाज़ है तू, कुदरत का इनाम है तू, ज़हमत से इनकार है तू। आ तुझको बताऊं तेरी पहचान किधर है। तू दुख्तर मशरिक है, ये राज इधर है। आज़ादी निस्वां भी तहजीब का हिस्सा है। कुरान के पारे में जिक्र तेरा बयां है। मगरिब की इक़दार अलग, मशरिक की पहचान अलग। मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये है बिल्कुल राग अलग। तेरी है पहचान जुदा, तू है एक तस्वीर हया। इसमें ना कोई झूठे रिया, आज़ादी है तेरा हक। जुल्म व जबर पर नहीं है बस, परवास तेरी उड़ान भरी। तेरा कोई जवाब नहीं, तेरी हस्ती नहीं नफी। नस्लों की अमीन है तू, एक मजबूत जंजीर है तू। ए बिन्ते हव्वा राज दिल है तू, ए बिन्ते हव्वा राज दिल है तू। यकीनन आप समझ गए होंगे, वुमेन्स डे 8 मार्च हर साल दुनिया भर में ख़वातीन को मंसूब किया जाता है और उनके हक़ के लिए, उनकी आज़ादी के लिए, उनकी इक्वालिटी के लिए आवाज़ उठाई जाती है। और आज वेकअप पाकिस्तान में भी हम यही बात करेंगे। यकीनन पाकिस्तान में जब बात की जाती है ख़वातीन की, तो हम जानते हैं दुनिया की पहली वज़ीर आज़म खातून भी पाकिस्तान से ही थी। हमारे यहाँ ख़वातीन ने ऐसे ऐसे काम किए हैं जो कोई और कर नहीं सकता है, चाहे वो पायलट हों, डॉक्टर्स हों, किसी भी महाज पर हो, फौजी हों। और हमने ख़वातीन को मर्दों से हमेशा आगे देखा है, लेकिन अब दुनिया बहुत स्पीड से बदल रही है। और जेंडर इक्वालिटी की अगर बात की जाए तो बहुत सारी रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि पाकिस्तान में ख़वातीन को आज भी मर्द घरों से बाहर नहीं निकलने देते, काम नहीं करने देते, बेटियों को स्कूल नहीं भेजते। कुछ टैबूज हैं पत्थर के दौर के जो हमें तोड़ने हैं। साथ साथ हमें टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल करना है, इनोवेशन को कैसे इस्तेमाल करना है, जेंडर इक्वालिटी को बढ़ाने के लिए, सिनफी मसावात को प्रमोट करने के लिए। और यकीनन मर्द और औरत बराबर हैं, ये सोचना मेरे ख्याल से गलत है। लेकिन अगर दीनी नज़र से भी देखा जाए तो यहाँ मैं बताना चाहूँगा अपने व्यूअर्स को कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने औरत को जो मकाम दिया है कि आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे लेकिन उनका दिल नहीं लग रहा था, फिर बीबी हव्वा को भेजा गया ताकि उनका दिल लगे। तो यकीनन जो अल्लामा इकबाल ने भी कहा कि वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, तो इसमें तो कोई शक होना ही नहीं चाहिए कि मर्द अकेला कुछ भी नहीं है जब तक उसके पास औरत ना हो। यकीनन हम दोनों बराबर हैं। और साथ साथ माँ का दर्जा जो अल्लाह ताला ने दिया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अपनी नमाज तोड़ देता अगर मुझे मेरी माँ आवाज़ देती। अंदाज़ा कीजिए कि माँ ही है जिसके पैरों में जन्नत है। माँ ही का जो मकाम है वो मैं नहीं समझता दुनिया में किसी और को अल्लाह ताला ने दिया है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि औरत की हमें इज्जत कैसे करनी है, उनका क्या मकाम हमारी सोसाइटी में होना चाहिए। और आज के इस बदलते दौर में टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए, इनोवेशन को यूज़ करते हुए, मुख्तलिफ टूल्स का इस्तेमाल करते हुए हम किस तरह सिनफी मसावात को बढ़ा सकते हैं, जेंडर इक्वालिटी की बात करेंगे। मेरे साथ बड़ा बेहतरीन पैनल आज मौजूद है। मैं अकेला मर्द हूँ इस पैनल में, बाकी तमाम खवातीन हैं। तो इसीलिए अगर आप मर्दों की बुराई करना चाहें तो खुल के कर सकती है, मैं बुरा नहीं मानूंगा। अपने मेहमानों का तारुफ कराना चाहूँगा। ऑफ कोर्स डॉक्टर नुसरत ऑन माई राइट। वैसे तो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, लेकिन इतनी मशहूर है कि अगर मैं इनका तारुफ नहीं कराऊंगा तो मुझसे नाराज हो सकती हैं। सीईओ हैं आप ब्लू नेट की। यकीनन ब्लू नेट बड़ा काम करता है, लोगों को कनेक्ट करता है बहुत सारी चीज़ों से। बिजनेस की बात हो, इनोवेशन की बात हो, मैरीटाइम ब्लू इकोनॉमी की बात हो। और साथ साथ आप फॉर्मर डायरेक्टर जनरल हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी की। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर नुसरत फॉर गिविंग अस योर टाइम। मेरे लेफ्ट पे मौजूद हैं खुर्शीद कोतवाल साहिबा। खुर्शीद कोतवाल साहिबा माशाल्लाह से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। आईकैप में आप मेंबर रही हैं, सीनियर मेंबर है, काउंसिल मेंबर। साथ साथ यूनिलीवर जैसे बड़े बड़े इदारों में आपने अपनी पूरी जिंदगी के 15-18 साल लगा दिए हैं। इस वक्त आप एक सीईओ हैं आसमान इंटरनेशनल की, और साथ साथ चेयरपर्सन भी हैं डिजिटल बोर्ड ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान। तो ये डिजिटलाइजेशन के जरिए औरतों को किस तरह एम्पावर करना है, उनमें इनका बड़ा रोल है। थैंक यू सो वेरी मच खुर्शीद साहिबा फॉर गिविंग अस योर टाइम। और यकीनन आपसे बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू करनी है मैंने। उनके साथ मौजूद हैं डॉक्टर फरा ईसा जैदी साहिबा। आप डायरेक्टर हैं ईसा लेबॉर्ट्रीज की, और जब ईसा लेबॉर्ट्री का नाम आता है तो यकीनन हम सब जानते हैं कि कितना बड़ा काम है उनका पाकिस्तान में। थैंक यू सो वेरी मच डॉक्टर फरा, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। आप माशाल्लाह से बड़ा अच्छा काम करती हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करती हैं, स्किल देती हैं खवातीन को। जो उनका ट्रेनिंग अकेडमी है उसमें तकरीबन 90% के करीब इस वक्त खवातीन ट्रेन हो रही हैं। साथ साथ मेरे साथ स्काइप पर मौजूद हैं डॉक्टर
عظما ناز صاحبہ. ڈاکٹر عظما, تھینک یو سو ویری مچ فار جوائننگ اس. ڈاکٹر عظما کے تعارف میں آپ کو بتاؤں کہ وہ ہیڈ ہیں 2 اسکولوں کی پولیٹیکل سائنس اینڈ انٹرنیشنل ریلیشنز ان منہاج یونیورسٹی لاہور میں ہیں, اور ان کا جو ایریا آف ریسرچ ہے وہ ہے فارن پالیسی, ساتھ ساتھ مڈل ایسٹ اور میری ٹائم سیکورٹی پر بھی آپ بڑی گہری نظر رکھتی ہیں. ڈاکٹر عظما, تھینک یو سو ویری مچ فار جوائننگ اس. اب سوال یہ ہے کہ میں اس پروگرام کے لیے جب ریسرچ کر رہا تھا تو میں نے بہت ساری ریسرچ رپورٹ جب اٹھائیں اور دیکھا کہ پاکستان میں آج بھی عورتوں کو کافی پرابلمس ہوتے ہیں, خاص طور پہ دیہی علاقوں میں, دور دراز علاقوں میں جہاں پر ایجوکیشن نہیں ہے, اویئرنیس نہیں ہے, وہی پتھر کا دور, وہی پرانے رولز چلے جا رہے ہیں. اس سے پہلے کہ میں ٹیکنالوجی کو ان ڈیپتھ ڈسکس کروں کہ ہم ٹیکنالوجی کا کس طرح استعمال کر کے, انوویشن کا استعمال کر کے عورتوں کو امپاور کر سکتے ہیں اور ان کو برابری کی بنیادوں پر لا سکتے ہیں اپنی سوسائٹی میں یہ سوال پوچھنا چاہوں گا ڈاکٹر نصرت آپ سے کہ یہ جو پتھر کے دور کے زمانے کے رولز ہیں یہ کب ختم ہوں گے, یہ ٹیبوز کب ختم ہوں گے؟ کہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو فیمیل ڈاکٹرز MBBS کر کے پاس ہوتی ہیں اس میں سے 70%, 70% ان میں سے ڈاکٹر خواتین گھروں پہ بیٹھتی ہیں, ہاؤس وائف بنتی ہیں. آج بھی سینٹر فار گلوبل ڈیولپمنٹ کی میں رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ 43% مرد پاکستان میں یہ سمجھتے ہیں کہ عورتوں کو گھر سے باہر نکل کے کام نہیں کرنا چاہیے. یہ ٹیبوز ہم کیسے اور کب توڑیں گے ڈاکٹر نصرت؟ السلام علیکم. Thank you, Tala, for organizing this beautiful program on Women Day. آپ کے بنا تو ہو نہیں سکتا تھا ڈاکٹر نصرت. You're the spirit behind it. For the honor. اچھا, ایک چیز جو میں اس سوال سے پہلے جو ہم اس پروگرام کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں, ہم جب وومن ڈے کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے ہم کوئی آزادی کی بات کر رہے ہیں یا ہم اس طرح کی کوئی بات کر رہے ہیں جس میں انقلاب کی بات ہو رہی ہے یا مین سپرسیڈ کرنے کی بات ہو رہی ہے. میرا خیال ہے ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے 2 مختلف ہیومن بینگس بنائے اور ان کی ڈفرینٹ کیپیبلٹیز ہیں. تو خواتین کا مرد بننا یا مردوں کو کے ساتھ کمپیٹ کرنا, میرا خیال ہے کہ یہ ایک, پہلے تو ہمیں یہ ریئلائز کرنا چاہیے میل اینڈ فیمیل دونوں کو کہ ہم 2 ڈفرینٹ جینڈر ہیں, ٹھیک ہے, وتھ اے ڈفرینٹ کیپیبلٹیز. وی آر ناٹ ایکسیپٹنگ اٹ. ہم جب بات کرتے ہیں آزادی کی تو مجھے کسی نے کہا کہ جی مجھے کام کرنے کی آزادی نہیں مل رہی ہے. میں نے کہا ایک طرح سے تو اچھا ہے, آرام سے بیٹھیں گھر پہ, کیا ضرورت ہے خامہ 9 to 5 نوکری کریں, وہ چیزوں کو دیکھیں, ریلیکس اینڈ انجوائے موسٹ کمفرٹیبل لائف کہ جی گھر میں بیٹھ جائیے, کیا کرنا ہے اور کیا چاہیے. بٹ نہیں, ایسا نہیں ہے. دیکھیں, کام کرنے کی آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو ورک فورس کا حصہ تو بننا ہے, دیٹ از اے ڈفرنٹ اسٹوری. آزادی کا مطلب کیا ہے, دین ہم ریئلائز کریں گے کہ ہمیں جانا کہاں ہے. آزادی آپ کے فیصلہ کرنے کی, آپ کے سوچنے کی, آپ کے خواب دیکھنے کی. کام کرنا بہت بات کی بات ہے. کیا ہمیں ہمارے گھروں میں ہماری بیٹیاں بہنیں ان کو یہ آزادی ہے کہ وہ اپنے بارے میں سوچ سکیں یا دنیا کے بارے میں سوچ سکیں, اپنے فیصلے کر سکیں, اپنی ویلیو کر سکیں. ویلیو ڈزنٹ مین کہ وہ کوئی بہت وہ کہیں کہ جی ڈکٹیٹر ٹائپ کی چیز ہو یا, بٹ ایٹ لیسٹ ان کو ایک آزادی ہونی چاہیے, شخصی آزادی جسے ہم کہتے ہیں, اکراس دا بورڈ, ذہنی آزادی ہو, سوچنے کی, خواب دیکھنے کی, جو وہ چاہتی ہیں وہ کرنے کی آزادی ہو, ایٹ لیسٹ سوچنے کی آزادی تو ہونا چاہیے. تو سب سے پہلے تو یہ آزادی چاہیے. دوسری یہ ہے کہ جب ہم ابھی ہمارا جو معاشرہ ہے وہ ٹرانزیکشن میں ہے, جو آپ نے کیو کی ایج کی بات کی کہ ابھی بھی ہم اسٹون ایج میں, تو ہم ٹرانزیکشن میں ہیں. دنیا کہیں سے کہیں نکل گئی, لیکن ہم آج بھی ہمارے جو سوشل نارمس ہیں وہ بہت ڈفرینٹ ہیں. شاید یہ دن جو بنایا گیا ہے وہ اسی لیے کہ جن کے ہاں اس طرح کے ٹیبوز ہیں ان کو ڈسکس کیا جائے. دنیا میں کیا ہو رہا ہے, وہاں بھی خواتین ورک فورس میں اتنی زیادہ نہیں ہیں, اور اسپیشلی ہائر آفیشلس پہ, بٹ ایٹ لیسٹ ان کو ادروائز انڈیپینڈنسی ہے وہ سوچنے کی, کرنے کی. گھر سے باہر نکلنا از سم تھنگ ڈفرینٹ دین آزادی. آپ گھر پہ بیٹھ کے بھی آزاد ہو سکتے ہیں, آپ سوچ سکتے ہیں, آپ بات کر سکتے ہیں. تو یہ جو ٹیبوز ہیں, جب تک ہم اپنے کور سوشل ایشوز کو, چیزوں کو, اور میرے حساب سے جو سب سے بڑا بیریئر ہے وومن بائی دیم سیلف, یہ طے کر لینا کہ پتہ نہیں لوگ کیا کہیں گے. نہیں, عورتوں کی کمزوری اپنے آپ کی کمزوری ہے نا. دیکھیں, ہم یہ سوچتے ہیں کوئی کام کرتے ہوئے پتہ نہیں وہ کیا کہے گا, پتہ نہیں ابا اجازت دیں گے نہیں دیں گے, پتہ نہیں میرا ہسبینڈ کیسے بیہیو کرے گا, محلے والے کیا دیکھیں گے, فلانا کیا ہوگا. سوشل پریشر ہے وہ اپنے اوپر زیادہ امپوز کرتی ہیں. اور بہت ساری دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کرنا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں تو ہو سکتا ہے لوگ آس پاس بیٹھے اور وہ ہیلپ کرنا چاہتے ہیں. تو 2 چیزیں بہت ضروری ہیں. ایک تو ہم آزادی کا مطلب بہت اچھے سے آج ڈسکس کریں. دوسرا یہ ہے کہ آپ کی جو آزادی اور جو کام کرنے کی صلاحیتیں ہیں, میرے خیال ہے وہ ایٹ پار ہیں میل اینڈ فیمیل کی.
कैपेबिलिटीज़ डिफरेंट हैं बट मेंटल कैपेबिलिटीज़ एक जैसी हैं. अगर आप हिस्ट्री भी उठा के देखें, मादाम क्यूरी, कोई तारुफ उनका नहीं हो सकता, उन्होंने पूरी वर्ल्ड रेवोल्यूशन की बात की है. आप अर्थ समिट की बात करें तो देयर इज़ ओनली वन वुमन हु रोट अ बुक एंड देन इस एनवायरनमेंट वाज इंट्रोड्यूस इन दैट. तो दीज आर द वन विच रियली, एंड हमारे यहाँ मोहतरमा फातिमा जिन्ना बेनज़ीर, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, और बहुत सारे ऐसे हैं जो नाम शायद हमें पता नहीं है बट कर रहे हैं काम. Agreed. बिल्कुल सही कह रही हैं. लेकिन ये आज़ादी कैसे होगी दूसरे मेहमानों से पूछते हैं. अभी देख लेते हैं, फिर आगे चल के बिल्कुल आगे चल के इन डेप्थ डिस्कस करेंगे. आपसे पूछना चाहूँगा खुर्शीद साहिबा, आज़ादी आपकी नज़र में क्या है, कैसे हासिल होगी, और क्या ये आज़ादी की जंग है, मेंटल आज़ादी है, फिजिकल आज़ादी है, व्हाट डू यू थिंक? देखिए, इसको मैं इस तरह से समझाऊंगी कि जिस दिन हमने अपने बेटे और बेटियों में फ़र्क करना छोड़ दिया ना, और ये हमें इनको बचपन से सिखाना है करके कि नहीं जी, ये काम जो घर का है वो एक लड़की ही करेगी, और ये मेरा बेटा किचन में नहीं जाएगा या बर्तन नहीं धोएगा, तो यहाँ से फ़र्क शुरू हो जाता है. यानी आपकी नज़र में बचपन में अगर हम लड़कों से बर्तन धुलवाना शुरू कर दें, कपड़े धुलवाना शुरू कर दें, तो वो टैबूज नहीं रहेंगे, वो पत्थर के दौर वाली बातें नहीं रहेंगी. देखिए, असल में आपके घर में आपको क्या चीज़ें पढ़ाई जाती है, ठीक है ना, इसी तरह की छोटी छोटी मिसालें. ज़रूरी नहीं है हर बंदा या हर घर में किचन संभालने की ज़रूरत होती है, लेकिन जहाँ पे है वो फ़र्क नहीं होना चाहिए कि चाय बनानी है तो किसने बनानी है, कोई भी उठ के बना ले, या खाना अगर नहीं है या पकाना है या कोई नहीं है तो फ़र्क नहीं. यहाँ से आज तो पाकिस्तान में जो एड्स भी बनती है ना खुर्शीद साहिबा, वो यही बनती है कि जिस दिन मर्द ने खाना घर में पका लिया, उस दिन बीवी परेशान होकर पूछती है खैरियत तो है, तो कहता है हाँ खैरियत है, मैं आपको गिफ्ट देना चाह रहा था. इट्स ए सरप्राइज. इवन देखो दुनिया में आज बेहतरीन शेफ, सबसे अच्छा खाना पकाने वाले लोग मर्द हैं ज़्यादातर. हमारी सोसाइटी में आज जब मर्द खाना पकाता है तो एक सरप्राइज हो जाता है कि यार आज कोई बड़ा दिन था, बीवी को बड़ा गिफ्ट देना था, तो इसीलिए शौहर ने खाना पकाया. और इट्स लुक डाउन अपॉन. अगर एक आदमी एक्चुअली काम कर रहा होता है ना, क्योंकि कुछ मर्द है दे आर वेरी फॉरवर्ड लुकिंग करके, और वो साथ साथ औरतों का या अपनी बीवी का या एज अ फादर अपना रोल अदा करते हैं करके. सोसाइटी एक्चुअली या माशरा उनको ऐसे देखता है कि अरे इसमें शायद कोई ख़राबी होगी या कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से, बट नो, दैट्स अ वेरी बिग स्ट्रेंथ मैं समझती हूँ करके. एंड यही चीज़ें चाहिए, क्योंकि जब बचपन से आपको बराबरी सिखाई जाती है, तो जब आप एक फादर बनते हैं, आप एक शौहर बनते हैं, तो फिर आपकी सोच मुख्तलिफ होती है बनिस्बत के मेरी बेगम को मुझे घर पे बिठा के काम नहीं करवाना है. सो ये बचपन से जो ट्रेनिंग दी जाती है वालिदैन की, वो बहुत ज़रूरी होती है कि वहाँ पे फ़र्क ना किया जाए कि ये काम ये नहीं कर सकता, जेंडर बायसनेस वहाँ से शुरू ना हो, वहीं से, बिकॉज माइंड वहाँ से इम्प्रेशन करना शुरू हो गया कि ये खेल तो लड़के ही खेल सकते हैं, ये खेल क्रिकेट नहीं खेल सकते मिसाल के तौर, वॉलीबॉल या फुटबॉल नहीं खेल सकती है लड़की, यहाँ से सारा फ़र्क शुरू होता है. तो ये जिस दिन हमने यहाँ से घर से तरबियत सही की, माशरे में खुद ही वो सोच ज़हनी कैद खत्म हो जाएगी. बिल्कुल. वेरी वेरी वेल सेड. यकीनन आप सही कह रही हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी बेटी को फुटबॉल भी खिलाता हूँ, किक बॉक्सिंग भी कराता हूँ, हर जगह भेजता हूँ. लेकिन सैडली हम ये कहते हैं और ये जानते हैं कि ये टैबूज हैं हमारी सोसाइटी में, बट एट द सेम टाइम जो एग्रीकल्चर, ज़राअत हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी है, उसका जो लेबर है उसके 100% में से 70% ख़वातीन है. वो अपने पीठ पे बच्चे को बांध के, सामने बच्चे को बांध के बेचारी मेहनत कर रही होती है, और इतना बड़ा रोल अदा करती है पाकिस्तान की इकोनॉमी में. मैं समझता हूँ जितना क्रेडिट उनको दिया जाए वहाँ पर कम है. डॉक्टर साहिबा, आप माशाल्लाह से एकेडमी चला रही हैं जिससे बहुत बड़ी तादाद में लोगों को ट्रेनिंग दे रही है, तो बताया कितनी लोगों को ट्रेनिंग दे रही है. साथ साथ मुझे ये मालूम है कि आप उसमें 90% ख़वातीन हैं. आप ट्रांसजेंडर राइट्स के लिए बहुत काम कर रही हैं, उनको भी ट्रेनिंग दे रही हैं ताकि वो जो है सोसाइटी का एक बेहतर हिस्सा बन सके. टेल अस, ये जो जहनी जंजीरों का जिक्र हो रहा था, ये बातें हो रही थी, उन्हें कैसे तोड़ा जाए आपकी नज़र में? थैंक यू तलब, यहाँ पे मौजूद हम लोग आज हैं और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं. सबसे पहले तो ये आज़ादी की बात की डॉक्टर नुसरत ने बहुत अच्छे खूबसूरती से एक्सप्लेन किया, और
खुर्शीद ने भी बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया. सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आज़ादी का मतलब ये है कि औरत को चॉइसेस करने का, अपनी चीज़ चूज़ करने का उसको राइट मिले. तो जिसमें आपकी एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन के क्या फ़ैसले हैं, मुझे कितना पढ़ना है, कितना आगे जाना है, और इसमें हेल्थ चॉइसेस करना कि मैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए क्या क्या कर सकती हूँ या कहाँ मैं अपना इलाज करवाऊँ. आजकल जो तो ये चीज़ें भी हमारे पास मुहैया नहीं हैं. इसकी वजह से जब मैंने गैप देखा, और मेरी अपनी जो क्लासमेट्स थी वो घर पे बैठी हुई थी और मेडिसिन करने के बाद उन्होंने हाउस जॉब करने के बाद वो बैठ गई घर पे, और फॉर वॉट एवर रीज़न फैमिली रेस करने के लिए, तो उनको भी वापस वर्क फोर्स पे लाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ी. तो एकेडमी जब शुरू हुई थी मेरी, डॉक्टर फ़ाइज़ा एकेडमी, तो उसमें आई स्टार्टेड विद दोज पीपल. तो फ़ीमेल्स जब आनी शुरू हुई तो उसके बाद जो है वो नेचुरल प्रोग्रेशन उसका ये था कि अलाइड हेल्थ की ट्रेनिंग भी कराई जाए. तो एज हेड, इंस्टीट्यूशन का हेड होने के साथ साथ जो है वो आई थिंक पेरेंट्स कंफर्टेबल ज़्यादा फील करते हैं कि फ़ीमेल्स स्टूडेंट्स एक फ़ीमेल फाउंडर के पास आए. तो मेरे पास तादाद बढ़ती गई और अब तक 500 से ज़्यादा मैं स्टूडेंट्स ट्रेन कर चुकी हूँ. कोविड के टाइम पे मैंने शुरू किया था. माशाल्लाह. इसके अलावा ये कि ट्रांसजेंडर्स का ये था कि बेसिकली वो जब जाते हैं हॉस्पिटल तो उनकी एक टैबू है उनके अराउंड, और उनको देखने के लिए कोई मतलब हमारे रेगुलर फोक्स होते हैं और उनकी अपनी कम्युनिटी से कोई नहीं था. तो इस वजह से मैंने कहा कि ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़ाहिर है जहाँ वुमेन एम्पावरमेंट आप कर रहे हैं तो उसके साथ आप ट्रांसजेंडर्स भी साथ आते हैं, क्योंकि वो भी एक ऐसा तबका है जिसको आज़ादी की ज़रूरत है, जिसको फ्रीडम ऑफ चॉइसेस करने की ज़रूरत है, चाहे वो उनकी हेल्थ से रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, या करियर चॉइसेस हो. राइट. मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है. ब्रेक पे जाने से पहले आई एम गोना थ्रो द सेम क्वेश्चन टू डॉक्टर उज़मा नाज साहिबा. उज़मा साहिबा, व्हाट डू यू थिंक, ये टैबूज कैसे तोड़े जाएं आपकी नज़र में? Thank you very much, Talha. I'm really happy that you people sitting in Karachi and having a view from Lahore. It is really Pleasure is all ours, ma'am. Thank you. Someone asked me, I'm having a birth date 8th of March. जी. So someone asked me that women empowered आपके आने से हुई या उससे पहले empowered थी? माशाल्लाह. तो I think that जो हम ये बात कर रहे हैं कि हमें टैबूज तोड़ने हैं या जो पुरानी चीज़ें हैं, अब हम यहाँ बैठी हुई 4-5 फीमेल्स, जब हम किसी ग्रुप को रेस कर रहे हैं, जब हम अपनी बहन बेटियों को रेस कर रहे हैं, तो इट मीन्स कि हम अपनी, मेरा ख्याल है कि ये सबसे बेहतर चीज़ जो है एज बीइंग अ मुस्लिम, जो हमारा कल्चरल कंटेक्स्ट है या बाकी बहुत सारी हमारी वैल्यूज़ हैं, उनको देखते हुए तो सबसे पहली पावरफुल एग्जांपल बिजनेस वुमन ऑफ अरब डॉक्टर साहबा, इधर मैं बात करना चाहूंगी, हजरत खदीजा की आती है. माशाल्लाह. खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा. ये अब सबसे पहले हमारे पास उनकी आती है. तो हम अगर अपनी बच्चियों को बचपन से सिर्फ उनके बारे में पढ़ाना शुरू कर दें, मतलब डिसीजन मेकिंग देखें, पैगाम भेजा खुद, डिसीजन मेकिंग देखें कि उनके काफले सामान लेकर कहाँ कहाँ जाते थे, मतलब कैसी खूबसूरती है उसमें. एक पूरी रिसर्च है मेरी, एक आर्टिकल भी है कि किस तरह से उन्होंने इस सारी चीज को लिया. तो मेरा ख्याल है कि ये चीजें हम मतलब बजाय हम देखने के, इट इज फैक्ट कि जो खातून बाहर एम्पावर्ड, मुझे भी किसी ने कहा कि जब मैं आपको देखता हूँ तो मैं आपके फादर के बारे में सोचता हूँ. वो किस लिए कि ये जो आपकी किसी भी बच्ची की ज़ात का एतमाद है वो आपका फादर, बाप, भाई ही दे सकता है. वो बाहर में सोसाइटी में ऐसे बैरियर्स मौजूद हैं कि आपको डिस्करेज तो किया जाता है, आपको फर्दर इनकरेज नहीं किया जाता. तो इन चीज़ों की ज़रूरत है, मतलब किसी टेक्निकल वर्किंग की ज़रूरत है कि एक मुआशरे की इस तरह से तश्कील दी जाए कि हमारी बच्चियां सेफ भी फील करें और हमारी बच्चियां एम्पावर्ड भी हों. बिल्कुल सही फरमाया. बिल्कुल आपने सही फरमाया. इनफैक्ट मैं समझता हूँ आपने जो एग्जांपल दिया है बहुत खूबसूरत एग्जांपल है. और अगर then come to हज़रत फातिमा. बिल्कुल, I'll come to that. We'll discuss her as well. ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं. ब्रेक के बाद डिस्कशन जारी रहेगी. हमारे साथ रहिएगा.
Welcome back to Wake Up Pakistan. Happy Women's Day to all the females who are watching us right now. We're grateful to तमाम ख़वातीन के हम शुक्रगुजार हैं, क्योंकि अगर ख़वातीन ना होती तो यकीनन इस दुनिया में रंग ना होता और यकीनन ये खुशी ना होती, हम कंप्लीट ना होते। इस दुनिया को कंप्लीट करने वाली औरत है और औरत का जितना एहतराम किया जाए कम है। यकीनन ब्रेक पे जाने से पहले हमारी जो पैनलिस्ट थी खातून डॉक्टर उज़मा नाज़ ने बड़ी खूबसूरत हमें बताया कि अगर हम अम्मा जान खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़िंदगी को पढ़ लें, उनकी तालीमात को समझ लें, जिस तरीके से उन्होंने 14 साल बड़ी होने के बावजूद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए शादी का रिश्ता भेजा, आज हमारी सोसाइटी में कोई लड़की लड़के की तरफ रिश्ता भेजने का सोच भी नहीं सकती है। तो इससे वाज़ेह हो जाता है कि हमने अपने रिलीजियस लीडर्स को नहीं पढ़ा, उनको फॉलो नहीं किया, अपने दीन को नहीं समझा। शायद इसीलिए हम आज सोसाइटी में जेंडर इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, औरतों के उनको हुकूक देने की बात कर रहे हैं। नहीं तो अगर हमने दीन को समझा होता तो हम पहले ही दे चुके होते। खैर, आगे बढ़ते हैं। आज जो हमारा वेक अप पाकिस्तान है, इसमें हम टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, इनोवेशन की बात करेंगे, किस तरह हम टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को इस्तेमाल करते हुए जेंडर इक्वालिटी, सिनफी मसावात को बढ़ा सकते हैं। मेरे लेफ्ट पे खुर्शीद कोतवाल साहिबा हैं, जो कि माशाल्लाह से बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। डिजिटल बोर्ड ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान पे हैं और साथ साथ खुद भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। तो मुझे बताइएगा खुर्शीद साहिबा, आप लोग क्या कर रहे हैं इस पैनल के ऊपर, किस तरीके से डिजिटलाइजेशन की मदद से, टेक्नोलॉजी की मदद से विमेन को और लोगों को एम्पावर किया जा रहा है? जी अच्छा, देखिए टेक्नोलॉजी अब इस तेज़ी से बढ़ रही है कि थिंग्स आर गोइंग टू बी क्वाइट डिफरेंट हमारे लिए। जिस तरह से आज हम काम कर रहे हैं या बैठ के कर रहे हैं, हमने देखा है अब हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे कर सकते हैं। तो द वे वी आर गोइंग टू वर्क, द वे वी विल इंटरैक्ट विद ईच अदर काफ़ी मुख्तलिफ होगा। अच्छा, हम जो है सबके लिए जो हमारे प्रोफेशंस भी जो है ना सारे ऑटोमेट होते जा रहे हैं, इन द सेंस के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। हम अभी भी समझ रहे, कुछ लोग समझते हैं कि नहीं अभी तो बहुत देर की बात है, बट इट इज़ बीइंग सेड दैट बाय 2029 द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल टेक ओवर द वर्क ऑफ ह्यूमंस। रोबोट सारा काम करेंगे, इंसान बेरोजगार तो होगा। आप ये सोचिए कि आपकी ज़िंदगी कैसे लगेगी 2035 में। चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप इंजीनियर हो, चाहे आप मरीन बायोलॉजिस्ट हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कुछ भी हो, तो ये तब्दीली सबके लिए होगी और हमें इसका एहसास आज ही होना चाहिए। अच्छा, हमारे लिए एज विमेन जो अपॉर्चुनिटी आती है ना कि जो वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट है ना, ये बड़ा खुल जाता है। फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स, वर्क फ्रॉम होम, ये भी एक थोड़े से औरतों के मसाइल होते हैं कि बच्चे छोटे होते हैं या आप रोज़ ऑफिस नहीं जा सकते। तो कल्चरली ये तब्दीलियाँ थोड़ी सी माशरे में या कंपनीज़ में आ रही है कि वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। प्लस ये है कि यूजुअली अगर आपने थोड़े अरसे के लिए अपना प्रोफेशन छोड़ दिया है क्योंकि आपके बच्चे छोटे हैं और बाद में आपको री एंटर करना पड़ता है, तो टेक्निकल प्रोफेशंस में बड़ा मुश्किल होता है एंट्री गेटवे करके। तो अब एम्प्लॉयर्स भी बड़े सिंपैथेटिक है और वो भी कोशिश कर रहे हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के डिजिटल पोर्ट से हम सब के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी के लर्निंग्स और नई चीज़ें लेकर आ रहे। सो हम कोई डिस्टिंग्विश नहीं करते कि ये सिर्फ औरतों ने करना है या मर्दों ने करना है, बट हमारी टेक्नोलॉजी, हम टेक्नोलॉजी से लोगों को बता रहे कि आज जो है हर जगह अब अपनी मेन डिग्री के अलावा भी चीज़ें बहुत तब्दीली हो रही है। आपने अब टेक्नोलॉजी की चीज़ें लर्न करनी है, इसको सीखना है करके, और इस तरह से अपने आप को पोजीशन करना है। वरना ये होगा कि 10 साल बाद बहुत सारे जॉब्स नहीं होंगे तो लोग अभी से फिक्रमंद है कि हम क्या करेंगे। तो यही है चीज़ कि आज से अगर हम चीज़ें कर रहे हैं, तैयारी शुरू करें। बिल्कुल ग्रेट। अच्छा, ये डॉक्टर नुज़रत जो है, इनकी माशाल्लाह से जो कंपनी है ब्लू नेट, वो भी काफ़ी इंक्यूबेशन सेंटर है, एंटरप्रेन्योर्स को एम्पावर करते हैं, रास्ता दिखाते हैं, टेक्निक बताते हैं। आप बताइए डॉक्टर नुज़रत, आपने टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को कैसे इस्तेमाल किया? देखिए, मैंने क्या इस्तेमाल किया, बल्कि बहुत सारी चीज़ें हम अगर कल जैसे खुर्शीद ने कहा और फराह भी कह रही थी, दो चीज़ें वी नीड टू लर्न इट। अगर आप एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में चले जाएं तो ऑलमोस्ट 70% खवातीन हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि एजुकेशन तक तो 70% खवातीन आ रही हैं, बट आपको वर्कफोर्स में नहीं मिल रही है। ठीक। एक तो प्रॉब्लम ये है। और हमारे कोई 400,000 स्टूडेंट एवरी ईयर फ्रॉम 200 यूनिवर्सिटी से प्रोड्यूस हो रहे हैं। दैट मीन्स अगर आप 50% भी लगा लें तो तकरीबन 2 लाख खवातीन जो हैं
وہ ایجوکیٹڈ ہو رہی ہیں, بٹ کیا وہ ورک فورس میں آ رہی ہیں؟ جس طرح ڈاکٹرز کی ایگزامپل دی گئی کہ 70% اور پھر آپ کے کام ہی نہیں اچھا کرتے. اب ہم نے کہیں سماجی طور پہ یہ رسپانسبلٹی سمجھ کے ہمارے کچھ کارپوریٹ سیکٹر نے اس پہ انیشیٹو لیا ہے, لیکن ابھی بھی جو ہمارا ورک پلیس ہے وہ وومن سینٹرک نہیں ہے, وہ فیسلٹیز نہیں ہیں جو خواتین کو دیکھیں جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہم دو ڈفرینٹ ہیومنس ہیں, اور اوبویسلی جو فیمیل کی رسپانسبلٹی جب وہ فیملی وے میں ہوتی ہیں تو اوبویسلی چائلڈ بیئرنگ اینڈ دین اس کی اپ برنگنگ چیزیں ساری, تو وہ سارا پھر وہ اپنا سلینڈر کر دیتی ہیں اپنے کریئر کو. میری ایک دوست ہے, اس نے مجھے بڑے کیوٹ سی ایگزامپل دی, اور شی از ڈوئنگ ویری ویل ان ہر پروفیشنل لائف. اس نے کہا صرف میں نے سیکریفائز نہیں کیا, میرے 2 بچے ہیں, ان دونوں نے مجھے یہاں تک پہنچانے کے لیے سیکریفائز کیا. کیا بات, ٹھیک ہے, کیونکہ اوبویسلی وہ بچے چھوڑ کے آتی تھیں جاتی تھیں, تو اس کی فیملی سپورٹ ہوگی, اس کے ہسبینڈ کی سپورٹ ہوگی, تو وہ کسی حد تک. تو ہمیں ایک ایسا معاشرہ ہمیں چاہیے جس میں سپورٹ چاہیے, ورک فورس کے علاوہ بھی سپورٹ چاہیے. وہ سپورٹ کیوں چاہیے؟ عورت کا کام کرنا نہ آزادی ہے نہ لگژری ہے, ٹھیک, ناٹ ایٹ آل. ہم 48% ناؤ 50-50 بائی 2030, دیٹ مینس آدھی ورک فورس ہم ہیں. ہماری یونیورسٹیز میں 70% ہیں. تو دس از ناٹ اے لگژری اینڈ سم تھنگ وچ ریئلی پورٹریٹڈ, دس از نیڈیڈ بھی. چائنا نے جب ڈیولپمنٹ کا سوچا 50 سال پہلے 1950 میں سم ٹائم, تو انہوں نے سب سے پہلے خواتین کو اپنے ورک فورس میں لے کے آئے. انہوں نے 1 چائلڈ پالیسی بنائی, خواتین کو ورک, کیونکہ انہیں یہ پتا تھا کہ جب آدھی ورک فورس کو آپ گھر بٹھا دیں گے تو ترقی نہیں ہو سکتی. فیمیلز کے لیے فیسلٹیز بھی ہونا ضروری ہیں. فار ایگزامپل ابھی جب آنا شروع ہوں گی نا تو آٹومیٹیکلی فیسلٹی. اب ایک بہت ساری جگہوں پہ میں نے بات کی, ایک میں کہیں HR کنسلٹنٹ بھی ہوں, تو کچھ فیمیل کو میں نے کہا کہ آپ رکھیں, تو انہوں نے کہا کہ اگر بہت ساری ہوں گی تو ہم ٹرانسپورٹیشن دے دیں گے, 2 ہوں گی تو ہمارے لیے بیئرنگ مشکل ہوتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر زیادہ خواتین مارکیٹ میں آئیں گی تو ان کی ڈیمانڈس بڑھیں گی, ان کی چیزیں, ان کا سپورٹ بڑھے گا. جیسے کہ میم نے کوتوال میم نے بتایا کہ یونیلیور میں رہی ہیں 18 سال, تو یونیلیور میں بڑا اچھا ڈے کیئر سینٹر ہے کہ جن ماں کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ آتی ہیں آفس میں ڈے کیئر سینٹر ہم میں نے بچے ہی وہ کو شروع کیا تھا, آپ نے شروع کیا تھا فار دس, مطلب یو نو, اینڈ بہت ساری ویمن تھی کر کے یونیلیور میں, اور ہم نے کہا کہ یہ شروع کرنا چاہیے. خیر میرے بچے تھوڑے بڑے ہو گئے تھے بائی دیٹ ٹائم, لیکن اٹ واز ریئلی کتنی ایسی کارپوریٹ سیکٹر ہیں آج بھی کہ جو یہ کہتے ہوں کہ اچھا نہیں ہمیں فیمیل رکھنی ہے اور ہمارے پاس ان کی فیسیلیٹیشن ہونا چاہیے. اچھا میں تھوڑی سی اور بات کر لوں یا اچھا, کووڈ نے بہت مزے کی چیزیں سکھائی, جہاں وہ کرس تھا لیکن وہاں بلیسنگ بہت تھی. ورک فرام ہوم, فلیکسیبل ورکنگ آورس. اور میں کچھ ایسی کووڈ میں یہ ہوا, کووڈ میں ہیلتھ پروفیشن سے بہت انکریج ہوئی فیمیلز. تو جتنی خواتین جو یہ سوچتی تھیں کہ اب ہمارے بچے چھوٹے ہیں ہم کیسے کام کریں گے, تو انہوں نے ری اسٹارٹ کیا, لوگوں نے فیسیلیٹیشن کی. اچھا خواتین کو ایک اور لوگ اکنالج کرتے ہیں, ڈیڈیکیٹڈ ہوتی ہیں, سنسیئر ٹو ورک ہوتی ہیں. وہ جب کوئی کام لیتی ہیں تو بہت سنسیئرٹی کے ساتھ کرتی ہیں, اور وہ بڑی ڈیڈیکیشن ان میں. تو لوگوں نے کی پریفرنس خواتین بنی, اور میرا خیال ہے یہ ایگری کریں گے کہ کووڈ میں بہت سارے کچھ چینج آیا. ہم تھوڑی دیر میں اس کے بارے میں بات کریں گے کہ اب دنیا کہاں جا رہی ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے. لیکن میرے حساب سے یہ ہے کہ ہمیں ٹیکنالوجیکل لنک اپس کی بہت ضرورت ہے. ایک تو ورک پلیس پہ وومن سینٹرک ہونا چاہیے, وومن سے کہتے ہیں انوائرمنٹل فرینڈلی, وومن فرینڈلی ہونے چاہیے, ایکسیپٹنس. اچھا ایک اور مزے کی بات بتاؤں, یہ میرا اپنا ایکسپیرینس بھی ہے. جب آپ چھوٹے ہوتے ہیں نا, بیچارے ہوتے ہیں, تو ایوری بڈی از سپورٹنگ, یار اس بیچارے کو دیکھ لو, اس سے دیکھ لو, وہ دیکھو وہ کام کر. جیسے آپ ان کے ایٹ پار آنا شروع ہوتے ہیں نا, تو ان کے پنجے ناخن سارے باہر آ جاتے ہیں. ایسے ہی ہے. کیونکہ وہ بہت سارے میل ہیں جو وومن لیڈرشپ ان کو پسند ہے, وہ آپ کو پھر کمپٹیشن سمجھتے ہیں. ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور. ہاں لیکن طلحہ آئی تھنک انوائرمنٹ اب چینج ہو رہا ہے. میں 4 بھائیوں کی اکلوتی بہن ہوں, ماشاءاللہ, اینڈ آئی تھنک میری والدہ نے مجھے جو ان کو فیسلٹیز ملی, گاڑی چلانا انہوں نے جب شروع کیا تو مجھے بھی وہی فیسلٹیز ملی, جس کی وجہ سے آئی تھنک آئی آلویز فیلڈ امپاورڈ. دوسری بات ہے کہ میرے والد صاحب نے ہمیشہ کہا کہ میرے 4 بیٹے وہ کام نہیں کر سکتے جو میری ایک بیٹی, وہ کمبائن ہو کے جو ایک بیٹی میری کر سکتے. تو وہ جو اسٹرینتھ آپ کو ایک تو پہلی بات ہے گھر سے آتی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ
کووڈ کی میں بات یہ کرتی چلوں گی کہ ابھی جو اور اب کووڈ کے بعد ابھی انوائرمنٹ بھی یہ نہیں رہی کہ ایک بندہ جو ہے وہ گھر چلا سکے. اگریڈ. تو عورت جب تک, اور یہ ورلڈ ڈیولپمنٹ کے جو گولز ہیں, ایس ڈی جیز کے گولز ہیں, اس میں جب تک ہم ایٹ پار نہیں آتے اور عورتوں کو انکریج نہیں کرتے, اور اب لڑکیاں جو ہیں, کیونکہ میں گرلس کو ٹرین کر رہی ہوں اور فیمیل پروفیشنلس کو کر رہی ہوں, تو اب مجھے پتہ ہے کہ ان میں اتنی ڈرائیو ہے, دے وانٹ ٹو بی سم ویئر, دے وانٹ ٹو ورک, دے وانٹ ٹو گیو 100% انپٹ. وہ دور دور سے آتی ہیں, گلگت بلتستان سے میرے پاس لوگ آتے ہیں, دور کراچی کے لیاری سے میرے پاس لڑکیاں آتی ہیں, تو پشاور سے لوگ آتے ہیں میرے پاس. تو میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ان کی ڈرائیو ہے تو وہ آ رہے ہیں, اور ان کے گھر والے اجازت دے رہے ہیں تو وہ آ رہے ہیں. میں یہ صرف نہیں کہہ رہی کہ کراچی ہے, کراچی از اربن پاپولیشن, یہاں پہ لوگ ایجوکیٹڈ ہیں اور پڑھنا بھی چاہتے ہیں, لیکن میں بتا رہی ہوں کہ باہر انٹیریئر سندھ سے بھی آ رہی ہیں لڑکیاں. تو ماحول چینج ہو رہا ہے, لیکن یہ کہ ماں کا ڈیفینیٹلی رول ہے, گھر کا ڈیفینیٹلی رول ہے کہ آپ کس طرح سے مائنڈ میک اپ کر رہے ہیں, اور جو گھر کے مرد ہیں وہ کیسے سپورٹ کر رہے ہیں. اور آبویسلی عورت کو سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ میری سکسیس پاسبل نہیں ہوتی اگر میرے بھائی اور میرے والد اور میری ماں اس کو انکریج نہیں کرتے, اور میرے ہسبینڈ, ناؤ مائی ہسبینڈ, اور ایون مائی سن. تو آئی نو کہ میرا بیٹا اب جا کے جب مجھے ورکنگ مدر دیکھتا ہے تو آگے جا کے بھی وہ اپنی وائف کو بھی ویسے ہی سپورٹ کرے گا, بیکاز ہی سین دیٹ چین, وہ چین چلتی آ رہی ہے. تو اور وہ اور بھی فیمیلس کو انکریج کرے گا. تو اسی طرح سے آئی تھنک یہی ایک ویل ہے. دوسری بات یہ کہ میں ٹیکنالوجی کے حوالے سے بات کری, میں آرگنائزیشن فار پاکستانی انٹرپرینورس کی پریزیڈنٹ ہوں, جو کہ سلیکان ویلی میں شروع ہوئی تھی. اس وقت ان کا بڑا انٹرسٹ ہے یہاں پہ فیمیلس کو ایجوکیٹ کرنا, اور فیمیلس ٹیک میں بہت آگے آ رہی ہیں. دے آر ڈیولپنگ ایپس, آپ نے سنا ہوگا صحت کہانی, ویریس ادر ایپس, اور ویریس کام لوگ کر رہے ہیں. سائبر سیکیورٹی اسپیشلسٹ بن رہے ہیں, ان کی ٹریننگز دے رہے ہیں. ایپس کے علاوہ اور جو آن لائن کام کر رہی ہیں فیمیلز, تو کام بہت کر رہی ہیں فیمیلز, اور آہستہ آہستہ وہ نمبر بڑھتا جا رہا ہے, کیونکہ عورت ہی عورت سے کو جب دیکھتی ہے تو اسٹرینتھ گین کرتی ہے. بالکل صحیح. تو اگر ہم اگر فیمیلز بیٹھی ہوئی ہیں, امید ہے ہم لوگ بہت پاورفل. میں بھی آپ سے اسٹرینتھ لے رہا ہوں, صرف عورت سے اسٹرینتھ نہیں لیتی, مرد بھی عورت سے بہت زیادہ اسٹرینتھ لیتا ہے, یہ میں ایڈمٹ کرتا ہوں. بالکل نہیں, اور یہ کہ انسپائر ہوتی ہیں فیمیلز, انسپائر ہوتی ہیں کہ بھائی ڈاکٹر فرا آپ سے ہم سے انسپائرڈ ہیں, آپ یہ کر لیتی ہیں, وہ بھی کر لیتی ہیں. تو یو ایکٹ ایز اے رول ماڈل فار ادرس. دا ادر تھنگ از کہ میوچل رسپیکٹ. فیمیل کا میں یہاں کہتی چلوں گی طلحہ, کیونکہ آپ بیٹھے ہوئے بھی ہیں, اور ویسے بھی دیکھیں اسٹرانگ وومن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مردوں کو رسپیکٹ نہ دیں. تو رسپیکٹ کا جو ایلیمنٹ ہے ہیز ٹو بی بوتھ ویز. تو عورت جب پاورفل ہو جاتی ہے تو مطلب یہ فیل, مطلب شی شوڈ بی گیونگ رسپیکٹ, اینڈ the other person should be not feeling inferior نا. تو یہ ایک برابری کی بنیاد, ہاں برابری کی بنیاد بھی نہ ہو, لیکن انڈرسٹینڈنگ اگر ہو تو یو آر ہیپی فار دا ادر پرسن, کہ اگر دوسرا بندہ بہتر پرفارم کر رہا ہے یا آپ کے جیسا کر رہا ہے یا ورکنگ ٹورڈز اٹ, تو آئی ایم نتھنگ وداؤٹ مائی ہسبینڈ سپورٹ. بالکل صحیح. تو میرے میاں مجھے سپورٹ کرتے ہیں ایوری اسٹیپ آف دا وے, ہی ٹرسٹ می وین آئی لیو دا ہوم. تو ٹرسٹ کا فیکٹر ایلیمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے. بالکل, آپ کے میاں کو بھی ہم سلام کریں گے, یقیناً ان کا بڑا رول ہے. بیہائنڈ ایوری سکسیسفل وومن there is a man. یاد رکھیے, ہر کامیاب عورت کے پیچھے ایک مرد ہوتا ہے. یہ محاورہ اور اپوزٹ طریقے سے کہا جاتا ہے, وائس ورسا. لیکن میں آج, کیونکہ مجھے بہت ساری عورتوں نے گھیرا ہوا ہے, تو میں یہ کہوں گا ڈاکٹر عظمیٰ کے پاس مجھے جانا ہے, اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ وہ کچھ ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی, بتانا چاہ رہی تھی ہمیں ہماری اماں جان فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں, اور کیونکہ ویمنس ڈے پہ ان کی سالگرہ بھی ہوتی ہے. تو آئی ول کم ٹو یو, آئی ایم سو سوری میں نے آپ کو تھوڑا سا ٹائم نہ دے سکا اس سیگمنٹ میں, لیکن ایک بریک کا مجھے کہا جا رہا ہے. بریک کے بعد پہلے آپ کے پاس آؤں گا ڈاکٹر عظمیٰ. اسٹے ٹیون, کیپ واچنگ ویک اپ پاکستان. ویلکم بیک ٹو ویک اپ پاکستان. ویمنس ڈے پہ ہمارا اسپیشل پروگرام ہے. یقیناً بہت امپورٹنٹ ایشوز ہم ڈسکس کر رہے ہیں. جینڈر ایکوالٹی کی بات کر رہے ہیں, ٹیکنالوجی اور انوویشن کی بات کر رہے ہیں, کس طرح استعمال کیا جائے. ڈاکٹر عظمیٰ ناز صاحب, آئی ول کم ٹو یو ناؤ. مجھے بتائیے, یقیناً ہمارے دین میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں بہت ساری ایسی خواتین رول ماڈلز دی ہوئی ہیں تو تمام عورتوں کے لیے بہترین رہنمائی کرتی ہیں. آپ کچھ ہمیں بتانا چاہ رہی تھی اماں جان فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں, خاتون جنت کے بارے میں.
میں اس بارے میں تھینک یو طلحہ، یہی بات کرنا چاہ رہی تھی کہ حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ اور سو آن، اگر ہم اپنے خلفاء اور اس کے بعد اوٹامن امپائر تک مسلم ہسٹری دیکھیں تو ہمیں بہت ساری ایسی پاورفل فیمیلز ملتی ہیں جنہوں نے پراپر امور حکومت میں، امور سلطنت میں پراپر سپورٹ پرووائڈ کی ہر موقع پر. تو اس لیے ہماری ہسٹری ان سے بھری پڑی ہے. جہاں تک میں پینلسٹ کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے میرے اس پوائنٹ کو سپورٹ کیا کہ ہمیں ایک صحت مند معاشرہ تشکیل دینا ہوگا، اور اس کا سٹارٹ اپ جو ہے وہ فیملی، کیونکہ بیسک یونٹ ہمارا فیملی ہے یہاں پہ. مطلب انڈیویجول دین آرگنائزیشنز دین وہ نیشنل، انٹرنیشنل اور ریجنل، ہمارے کنسپٹ اسی طرح سے پریویل کرتے ہیں نا. تو ایکچولی فیملی از دا یونٹ جہاں سے ہمیں یہ چیزیں سپورٹ کرنی ہوں گی. جینڈر ایکوالٹی کا جہاں تک ہے، یہ جو یونیسیف کا موٹو جو لیا ہے انوویشن اینڈ ٹیکنالوجی فار جینڈر ایکوالٹی، تو ایکچولی اٹ از اباؤٹ جینڈر ٹیک ٹول کٹ بلڈنگ ڈیجیٹل سولوشنز فار ود اینڈ بائی گرلز. میں جینڈر ایکوالٹی کے کنسپٹ ایسے نہیں لیتی کہ دونوں کو کام کرنے کے مواقع میسر ہوں دونوں. میں اس کو ایسے لیتی ہوں دے شوڈ بی سپورٹیو فار ایچ ادر، انہیں ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا چاہیے اس کنسپٹ کے ساتھ کہ ٹوگیدر وی گرو. بالکل میں یہ کہتی ہوں کہ ٹوگیدر وی گرو. ایسا نہیں ہے کہ ہم فیمیل کو یہ چاہتے ہیں کہ جی ہمیں کوئی اس طرح کی امپاورمنٹ چاہیے کہ جہاں پہ میل اس سوسائٹی میں موجود نہ ہوں. ہم اس امپاورمنٹ کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے. آنے والے ٹائم کو فارسی کرتے ہوئے جن نیشنز کا ہم یہاں ذکر کرتے ہیں کہ جی وہ ڈیولپڈ کنٹریز ہیں یا انہوں نے ترقی کی ہے، ہمارے پاس ایک بہت ہی ریسنٹ لیونگ ایگزامپل ہے بنگلہ دیش کی. انہوں نے اپنی تمام انڈسٹری میں فیمیل کو انکارپوریٹ کر کے اپنی جو پروڈکشن ہے وہ پاکستان سے کہیں اوپر لے گئے. مطلب ان کی جتنی بھی یہ تھریڈ کی، اس کے بعد گارمنٹس کی ان کی کمپنیز ہیں، وہ ساری کی ساری فیمیل اورینٹڈ ہیں. لیبر ہے، ایگزیکٹو کے ڈیزگنیشنز پہ بھی ہیں اسی طرح. تو فیمیلز ایک مفید اور لازمی پارٹ ہیں سوسائٹی کا. ان کو اس طرح سے ٹریٹ نہیں کیا جانا چاہیے کہ جب دل چاہا ان سے کام لے لیں گے، جب ضرورت پڑی گھر کو سپورٹ کرنے کی تو ٹھیک ہے وہ کچھ کام کر لے. آل دو ہمارا مذہب اور ہماری سوسائٹی اس کے لیے کچھ ایسی ڈیوٹیز یا کچھ ایسے رولز رکھ دیے گئے ہیں جو صرف عورت کو ہی پرفارم کرنے ہیں، لیکن ود دیٹ ہم سب بھی سوسائٹی میں اور بہت ساری ایسی ڈیوٹیز کرتے ہیں جو کہ سوسائٹی کے لیے ہیلپ فل ہے. اچھا اب فرق کہاں آتا ہے؟ اس کی میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دوں گی، بتا دیتی ہوں. جب ہم ایکڈیمیشین، جب ہم بی ایس، ایم فل، ایون پی ایچ ڈی کی کلاسز کو ٹیچ کر رہے ہوتے ہیں، جو گرلز ہیں وہ ریشو میں بھی بوائز سے زیادہ ہیں اس وقت جو یونیورسٹیز میں سچویشن ہے، اور میرا خیال ہے یہ ایوری ویئر، ایون کراچی میں بھی ایسا ہی ہوگا. اچھا وہ کس لیے ہے؟ کہ لڑکیاں لاپرواہ نہیں ہیں، وہ پڑھتی اچھا ہیں، وہ گریڈز کے حساب سے میرٹ کے اوپر بھی آتی ہیں اور ایڈمیشنز بھی ان کے اچھے ہوتے ہیں. جب ہم کلاسز میں دیکھتے ہیں تو وہ گریڈز بھی ان کے اچھے ہوتے ہیں اور وہ مارکس بھی لڑکوں سے زیادہ لیتے ہیں. ان مارکس اور گریڈز پہ ان کی ڈگری جو اچھے گریڈ کی ہوتی ہے اس پہ انہیں مارکیٹ میں جابز بھی اچھی آفر ہوتی ہیں. اچھا جب ان کو جابز اچھی آفر ہوتی ہیں اور وہی لڑکے جو ہیں ان کے ساتھ کہیں ارد گرد کسی کال سینٹر میں کہیں چھوٹی موٹی جاب کر رہے ہوتے ہیں، ڈیو ٹو دیٹ گریڈنگ ڈفرنس، ڈیو ٹو دیٹ کمپیٹنسی ڈفرنس، اٹ از اباؤٹ کمپیٹنسی. تو وہ جب وہاں پہ فرق آتا ہے، اور پھر مطلب ہمارا وہ کنسپٹ ہے اس کو بھی ایک پوری طرح ایویلیویٹ کرنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مرد جو ہے وہ عورتوں کے ماسٹر مقرر کیے گئے ہیں، پھر گھر آ کے وہ ان سے کہیں کہ ہمیں تمہارا ماسٹر مقرر کیا گیا، تو بابا یہ نہیں ہوتا. اب کیا ہے کہ وہ اس جینڈر ایکوالٹی کے دے شوڈ بی سپورٹیو ایچ ادر، اور ایسے معاشرے کی تشکیل میں ایک مدد کریں جو کہ خوبصورت اور ہیلدی معاشرہ ہو. اس طرح کی چیزوں کو کہ عورت کے لیے یہ ریسٹرکشن ہے، یہ ریسٹرکشن ہے. ایون کہ مطلب میں سوسائٹی میں دیکھتی ہوں کہ مطلب ریسٹرکشن ہے کچھ فیملیز میں، نہیں گاڑیاں نہیں چلائیں گی. بھی کیا ہوگا اس سے؟ وہ اگر رکشے ٹیکسی میں جا رہی ہیں، دیٹ از
acceptable, मतलब really amazing things. لیکن اب پاکستان میں آپ کو لڑکیاں موٹر سائیکل چلاتے ہوئے کچھ نظر آ جاتی ہیں بڑے شہروں میں. اللہ کا شکر ہے اتنی تبدیلی تو آئی ہے ڈاکٹر صاحبہ. کچھ ہاں کچھ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. میں شامل گفتگو کرنا چاہوں گا. میں جوائن کیا ہے انزا ثاقب نے جو کہ ایسوسیٹ مینیجر ہیں ایکسپینشن موٹیو, ایک کمپنی ہے جو نیسڈیک میں لسٹڈ ہے. انزا تھینک یو سو ویری مچ فار جوائننگ اس. یو رائٹ ناؤ ان اسلام آباد. انزا یہ بتائیے آپ کی جو کمپنی ہے وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اے آئی سے بہت جڑی ہوئی ہے اور پوری دنیا جانتی ہے. اس وقت ہمارے ساتھ خورشید صاحبہ تھی, انہوں نے بھی یہ ڈسکشن کی تھی کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس از گونا ٹیک اوور دا ورلڈ. ان امپلائمنٹ ہوگی, روبوٹ سارا کام کریں گے. اور جو اس وقت بات یونیسیف کی ایجنڈا میں بھی ہے دا جینڈر ٹیک ٹول کٹ. یہ جینڈر ٹیک ٹول کٹ کیا ہے آپ کی نظر میں؟ وائی از اٹ سو امپورٹنٹ؟ اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کیا آپ کی نظر میں از اٹ ایکچولی گوئنگ ٹو ٹیک اوور؟ جی بالکل, میں وہاں سے بات کروں گی کہ لیٹس جسٹ بریک اٹ ڈاؤن. ہم بڑی سمپل بات کرتے ہیں جینڈر اور ٹیک. یہاں پہ کچھ چیزیں ہماری کلچرل ہیں, کچھ ریلیجس نارمس ہیں. فار ایگزامپل کافی زیادہ خواتین گھر سے نکلنا پسند نہیں کرتی, یا کچھ عورتوں کو اجازت نہیں ہوتی کہ آپ لیٹ نائٹ ورکنگ آورس کریں. تو پوسٹ کووڈ ہم نے دو چیزوں کی بڑی رائز دیکھی ہے. ایک تو یہ کہ ٹیکنالوجی کی, تو ایون ود ان ساؤتھ ایشیا وہ بزنسز جو کہ ٹیک سیوی نہیں تھے یا جو کہ کنیکٹڈ نہیں تھے, دے ہیڈ ٹو اوور نائٹ بیکم کنیکٹڈ. تو اسی طرح سے ہم نے یہ بھی دیکھا کہ دا فیوچر آف ورک وچ از رائٹ ناؤ, میں تو یہ کہوں گی دا فیوچر از ہیئر اینڈ ناؤ, ہیز چینجڈ کمپلیٹلی. تو جس طرح کے فلیکسی ورکنگ آورز ہے, ریموٹ ورکنگ آورز ہے, ریموٹ جابس ہے, یہ کانسیپٹس جو ہیں فار ویمن ان ٹیک اٹس ویری امپورٹنٹ. کیونکہ اگر آپ کے کوئی اس طرح کے سوسائٹل نارمز بھی ہیں, میں نے گلگت سے وہ بچیاں دیکھی ہیں, بیکاز آئی ڈو اے لاٹ آف, آئی بین ایسوسیٹڈ ود ٹیک فار سم ٹائم ناؤ. گلگت میں بیٹھے ہوئے, گاؤں دیہاتوں میں بیٹھے ہوئے وہ کاپی رائٹنگ بھی کر رہی ہیں. وہ یو کے, یو ایس, کینیڈا, مڈل ایسٹ, ہر جگہ کے لیے گرافک ڈیزائننگ بھی کر رہی ہیں. اٹس اباؤٹ acquiring the skills, because اگر آپ دیکھیں آپ more than 50% of your workforce آپ اس کو ڈپرائیو نہیں کر سکتے. ہمارے ملک کی معیشت کی جو اس وقت حالت ہے, قائد اعظم نے تو پہلے ہی پریڈکٹ کر دیا تھا کہ یو نو اگر a nation cannot thrive جب تک آپ اپنی عورتوں کو امپاور نہیں کرتے. موونگ فارورڈ انزا, عورتوں کو کیسے امپاور کریں؟ واٹ ٹیک ٹول کٹ وڈ یو ریکمینڈ؟ کس طرح عورتیں ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے اپنے آپ کو مزید پاورفل بنائیں؟ تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں. سو جہاں ہم اب ہم جی رہے ہیں چیٹ جی پی ٹی 3 کے ایرا میں, رائٹ. تو اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ ورکنگ ہارڈ بٹ ورکنگ اسمارٹ. تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے جتنے بھی ٹولز ہیں, چیٹ جی پی ٹی ہے, کاپی ڈاٹ اے آئی ہے, بہت سارے ایسے اور ٹولز ہیں. اس میں تو سارا کام روبوٹ کر کے دے رہے ہیں, آپ کچھ کر ہی نہیں رہے ہو, وہ تو بڑا آسان ہو گیا. یہ بھی پاس کر لیتا ہے. ٹولز آپ کے لیے اور ٹیکنالوجی سکلز آپ کے لیے ابھی بھی نیسسری ہے. اگر آپ یہ سمجھیں کہ اگر کوئی ہے کہ جو لیٹس سے جس نے 4 سال کی ڈگری نہیں پڑھی سافٹ ویئر انجینئرنگ میں, وہ بھی اب بڑے آسانی سے بہت سارے فری کورسز پڑھے ہوئے ہیں. دے کین لرن پروگرامنگ, دے کین لرن ڈیٹا سائنس, بہت زیادہ اسکوپ ہے ان چیزوں میں. ڈیٹا اینالیٹکس, بگ ڈیٹا از دا نیو تھنگ. اب ہم وی نو لانگر, ہم جیسے کمپنیز میں ہم بغیر ڈیٹا اینالیٹکس کے ڈیسیژن میکنگ نہیں کرتے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا امپلائی چرن بھی ریڈیوس ہوتا ہے, بزنسز ہیو بیکم مور پروفیٹیبل. تو ٹول کٹ کی اگر میں بات کروں, آل گرلز ناؤ اسپیشلی جو کہ ینگر لاٹ ہے, جو ینگ کریئر پروفیشنلز ہیں یا مڈ کریئر ہے, دے شوڈ ڈیفینیٹلی گیٹ ان ٹو سم کائنڈ آف پروگرامنگ, اے آئی, مشین لرننگ, بگ ڈیٹا. سارے کورسز آپ کے لیے ایزیلی اویلیبل ہیں آن لائن. اور اس میں کوئی, اب دیکھیں ہم جو پہلے آج سے 10 سال پہلے یا 20 سال پہلے جو پروگرامنگ لینگویجز تھی, they were not like human languages. اب پائتھون آ گئی ہے, there are many numerous languages جو کہ resemble کرتی ہیں آپ کی ہیومن لینگویجز کو. تو اگر آپ ان چیزوں میں عبور حاصل کر لیتے ہیں, اٹس اے اسکل سیٹ. مجھ سے اب ہر کوئی کہتا ہے, بہت سارے لوگ کہ جب سے چیٹ جی پی ٹی 3 آیا ہے جی, کانٹینٹ کریٹرز کی, کانٹینٹ مارکیٹرز کی تو جابس ہی چلی جا رہی ہیں. بالکل ایسا نہیں ہے, بیکاز جو دیکھیں یہ ہمارے لیے ایک ٹول ہے. کیلکولیٹر میں بھی ہمیں کیلکولیٹ کرنا پڑتا تھا کہ واٹ اٹ از دیٹ وی وانٹ. ہمیں یہ ٹولز یوز کرنے ہیں اپنے مطابق, اپنے زندگی میں سہولتیں بڑھانے کے لیے. The machines, the technology, AI is not here to replace people. ہاں وہ لوگ ضرور ریپلیس ہوں گے, چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو, جو کہ اپنے آپ کو اس ٹیکنالوجی کے جو اتنی تیزی سے چینج ہو رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اپ اسکل نہ کریں. تو بہت ضروری ہے. اور عورتوں کے لیے آئی تھنک دس از اے گولڈن چانس. گرلز اینڈ ویمن اسپیشلی فرام ساؤتھ ایشین کلچر, اسپیشلی فرام پاکستان. اب آپ دیکھیں اگر ہم فن ٹیک کی بات کرتے ہیں, بڑی آسانی سے اگر کوئی لیٹ سے ایک عورت ہے جو گھر میں کپڑے سی رہی ہے,
اس کے لیے بھی, اور وہ بلوچستان میں بیٹھی ہوئی ہے سبی میں, وہ بڑی آسانی سے آن لائن اسٹور 5 منٹ میں بنا سکتی ہے, اور وہ 5 منٹ میں اس کے پاس فنٹیک ایزی پیسہ ہے, جائز کیش ہے, سادہ پے ہے, اس کے پاس پیمنٹس بھی آ سکتی ہیں, اس کو ڈلیوری میکینزمز بہتر ہو گئے. لیکن ہم انفارچونیٹلی ان ساری چیزوں کو بیکاز لیک آف اویئرنیس ہے, تو ہم ان چیزوں کو کیش ان نہیں کر پاتے. Anza, I'll come back to you. خورشید کوتوال صاحبہ جو ہمارے ساتھ موجود ہیں, جو پہلے ہمیں کہہ رہی تھی کہ اے آئی بڑی خطرناک چیز ہے, سب کی نوکریاں کھا جائے گی, ابھی وہ مسکرا رہی ہیں. کیوں مسکرا رہی ہیں آپ خورشید اچھا, صاحبہ؟ میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں نا ٹیک کی, تو ٹیک اسکولز اینڈ کالجز اینڈ یونیورسٹیز میں پڑھانا جسٹ ناٹ ایز اے سبجیکٹ, بٹ اس کو واقعی میں پراپرلی استعمال کرنا. ابھی جس طرح سے انزا نے کہا کہ ڈیٹا انالیٹکس وغیرہ کتنا ضروری ہے, آپ کو اگر ڈیسیشن میکنگ کرنا ہے تو اس کو سائنٹیفکلی کرنا, یہ نہیں کہ گٹ فیل, ہاں شاید یہ میرا ایسا کر کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ہاں, یہ زمانہ اب نہیں ہے. جب آپ کے پاس ڈیٹا اتنا پڑا ہوا ہے تو اب آپ اس کو سائنٹیفکلی دیکھ سکتے ہیں. اور ہم نے انسٹیٹیوٹ آف چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس میں یہ کیا ہے کہ اب اگر آپ سی اے کرنا چاہ رہے تو ون آف دا سبجیکٹس از آلسو ڈیٹا انالیٹکس اور فن ٹیک کر کے. اور ہمارے جو کوالیفائڈ لوگ ہیں, یعنی جو پاس کر چکے ہیں, ان کے لیے بھی ہم اس قسم کے فرام دا ڈیجیٹل بورڈ ٹریننگز کرتے ہیں آن ڈیٹا انالیٹکس, تاکہ وہ پائتھون بھی سیکھے, کیونکہ یو نو دیٹ ریئلی ہیلپس دا فائنانس پروفیشنلس. پاور بی آئی سیکھے, ایڈوانسڈ ایکسل سیکھے کر کے, یو نو. تو یہ چیزیں شروع سے خیر جو اب آلریڈی پاس کر چکے سسٹم میں, ان کو کچھ اور طریقہ استعمال کرنے پڑے گا, لیکن ایجوکیشن سسٹم میں ہمیں ریئلی ٹیکنالوجی کو ایمبیڈ کرنا ہوگا فرام این ارلی ایج. اور جب ہم یہ کرتے آئیں گے تو مطلب یو نو یہ بڑا فرق آ جائے گا. مطلب یو نو دین پیپل ول جسٹ بی ویری ویری ٹیکنالوجیکل. میں تھوڑا سا یہاں پہ آپ سے اس لیے اتفاق نہیں کر رہا ہوں کیونکہ آج کل جو جنریشن ایکس سے پتہ نہیں جنریشن زی کوئی آ گئی ہے, ہر سال کے بعد نئی جنریشن آ جاتی ہے, جنریشن زی آ گئی ہے. یہ تو ٹیکنالوجی کے ساتھ اس طرح کنیکٹڈ ہے کہ بچہ پیدا ہوا ہے اور اس نے سمجھیے کہ بس پیر جہاں چلانا شروع کیے ہیں وہیں اس نے اسکرین چلانا بھی شروع کر دیا ہے. ڈاکٹر نصرت. اچھا, میں کچھ چیزیں جب میں سن رہی تھی تو میرے پاس کچھ اسٹوریز آمد ہو رہی تھی, ڈیولپ ہو رہی تھی. دیکھیں, کووڈ بیسیکلی چینج ہے. آج سے کوئی 1960s میں جب پہلی دفعہ فاسل فیول کو مشین میں یوز کیا تو ایک ڈفرینٹ ڈائنامکس آف دس گلوب بن گیا. وہ انڈسٹریل ریولیوشن آیا اور ہم سب جو تھے وہ راجا مہاراجاؤں والی زندگی ہم نے گزارنی شروع کی. میری اپنی رائے ہے کہ جو کووڈ ہے نا, یہ بیسیکلی اس دنیا کا نقشہ آنے والے 5-10 سالوں میں ہوگا. ہو سکتا ہے ڈاکٹر فرا اسے ایز اے ڈیزیز دیکھتی ہوں, میں اس کو ایز اے ٹیکنالوجیکل چینج مانتی ہوں. آپ دیکھیں اس کووڈ میں ہوا کیا, وی جسٹ ویری کیئرفلی اگر ہم اس کو ریڈ کرنے جائیں, ایک گھر میں جو عورت بیٹھتی تھی جس کا کمپیوٹر یا ٹیکنالوجی کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں تھا, اس نے ٹیکنالوجی سیکھی. بالکل. اسکول کی جو ہمارے پبلک سیکٹر اسکولس ہیں جس میں ٹیکنالوجی کا ٹی وی نہیں بتا کسی کو, ان کو آن لائن کلاسز پڑھانی پڑی, انہوں نے سیکھا, انہوں نے پڑھایا. سملرلی جو اسٹوڈنٹس تھے دے جسٹ ورک فرام لنکیج, اور پھر ایک گلوبل کنیکٹیوٹی شروع ہوئی. وہ سیمینارز میٹنگ جس میں ہم لاکھوں روپے خرچ کر کے جاتے تھے اور ہمیں بعض دفعہ وہ ایکسیس بھی نہیں ہوتے تھے, یہ ایگری کریں گے, ہم نے آن لائن بیٹھ کے وی سو ایکسائٹیڈ, وی کنیکٹڈ اراؤنڈ دا گلوب. واٹ از دس؟ فار می دس از اے ٹریننگ فار اپ کمنگ ایرا. دنیا نے اگر ہم بہت کیئرفلی دیکھیں ترقی کی کیسے, پہلے فاسل فیول واز دا کی, جسے کہتے ہیں نا گیم چینجر, اب ٹیکنالوجی از اے گیم چینجر. ہمیں کرنا کیا ہے اور دنیا کہاں جا رہی ہے اور ہم اتنے پیچھے کیوں ہیں, اے پارٹ آف دیٹ میل اینڈ فیمیل. اب دنیا ٹیکنالوجی کی دنیا ہے, ٹیک جسے کہتے ہیں. آپ چاہے اس کو آرٹیفیشیل کے نام پہ کہیں, مشین لرننگ کہیں, ڈیٹا انالیٹکس, یو نیم اٹ, دیر آر مشینس آتے ہیں. مشین کین ناٹ بی ریپلیس ہیومن, دس از فنڈامنٹل. جو مشینس کی چیزیں بنائے گا, اب جاب اینڈ سروسز چینج ہو رہی ہے, ریپلیسمنٹ نہیں ہو رہی, ڈائنامکس چینج ہو رہی ہے.
دنیا میں خاص طور پر چائنیز میں لوگوں کو جانتی ہوں وہ اسکول میں پائتھن مشین لرننگ بچوں کو سکھا رہے ہیں 4th کلاس کے بچوں کو. ہماری یونیورسٹیز میں بھی نہیں ہے. جو میری آرگنائزیشن ہے وہ کہیں تھوڑا چھوٹا مینٹورنگ کا کام کر رہی ہے اور ہم انہیں بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اب جو آنے والا ایرا ہے اگر ہماری خواتین اس کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہوئی. آج کا جو پینل ڈیزائن ہے دیکھیں خورشید بیسیکلی از ٹاکنگ اباؤٹ مے بی فائنینس کی بات کر رہی ہے, مے بی ایک سروس انڈسٹری کی بات کر رہی ہے, فرا ایک میڈیکل ڈائنامکس کی بات کر رہی ہے, پیتھولوجیکل لیبارٹریز ڈائگنوسس, پھر اسی طرح جو ہیں وہ ایک ڈفرینٹ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی, اور عظما آپ کو ایک اکیڈمک انسٹیٹیوشنس کی بات کر رہی ہے. دیٹ مینس یہاں ہم بیٹھ کے یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کو انٹیگریٹ کیسے کیا جائے وومن امپاورمنٹ کے لیے. آنے والے وقتوں میں کون سے ایسے کورسز ہونے چاہیے, مینٹورنگ ہونا چاہیے. میں نے کہیں کسی فورم پہ یہ کہا کہ ہم خواتین کو ابھی بھی جو ہماری این جی اوز ہیں اگر ان سے بات کریں کہ خواتین کو تو وہ کہتے ہیں کہ جی ایک ان کو بیوٹی پارلر کھلوا دو, 2 مشینیں دے دو, یا ان کو کوئی سلائی کڑھائی, یا ان کو ڈبے والی خاتون بنا لو. تو میں نے ابھی میری بہت ڈیٹیل کسی سے بات ہوئی تھی کیونکہ میں ایک انکیوبیشن اور ایک ٹیکنالوجیکل پارک ایک ہے اس کے ساتھ میں کنیکٹ ہونا چاہ رہی ہوں. تو میں نے ان کو کہا کہ کائنڈلی جب آپ میرے ساتھ ٹیکنالوجی اور وومن کی ٹریننگ کی بات کریں تو ان کی باتیں آپ کریں, بٹ میں شاید اس میں اتنی انوالو نہیں ہوں. میں پرسنلی ایز ان مائی پرسنل کیپیسٹی, اور یہ سارے کرنا چاہیں گے کہ اس وقت کا جو ایرا ہے چاہے وہ آپ کی ایگریکلچر ہارویسٹنگ کی بات ہو رہی ہے وہاں وومن انوالو ہو, چاہے آپ کی گھر کی کام والی ہو, کوئی خواتین ہو, ان سب کو ٹیکنالوجی کے ساتھ ٹرین ہونا چاہیے. تو مجھے کسی انٹرنیشنل کنسلٹنٹ تھا بڑی ناراضگی سے مجھے کہتی ہیں آپ یہ چاہتی ہیں ہم ماسٹر کے کورسز گھر بیٹھی خاتون کو سکھائیں ایک دیہی علاقے کی. میں نے کہا سو ہو ٹاٹ اس دس موبائل, دس از اگین اے مشین لرننگ, کس نے سکھایا؟ ایکچولی میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گی ڈاکٹر نصرت, آپ نے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا. دیکھیں بیکاز ڈائنامکس آف دا ورلڈ بالکل بدل گئے. ایگزیکٹلی پوسٹ کووڈ ہم لوگوں کو آئی تھنک وہ ریسیٹ کا بٹن دباتے ہیں نا, وہ ڈاکٹر فرا آئی ایم سوری مجھے کہا جا رہا ہے آپ کو انٹرپٹ کرنے کے لیے, بریک لے لیتے ہیں. بریک سے واپس آ کے آپ سے یہی پوسٹ کووڈ والے سیناریو کی بات کریں گے. بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ٹو ویک اپ پاکستان. وومن سے اسپیشل ہمارا ایپیسوڈ ہے اور یقیناً بڑی اچھی ڈسکشن ہو رہی ہے, ٹیکنالوجی انوویشن کی بات ہو رہی ہے, کس طریقے سے اپنی عورتوں کو زیادہ امپاور کر سکتے ہیں, کس طریقے سے ان کے لیے اور اپرچونیٹیز کریٹ کر سکتے ہیں. جینڈر ایکوالٹی بہت ضروری ہے, دنیا بھر میں تبدیلی آ گئی ہے, ہمیں بھی تبدیل ہونا ہوگا. ڈاکٹر فرا یو ور سیئنگ سم تھنگ اباؤٹ دی پوسٹ کووڈ سیناریو. جی بالکل, میں کہہ رہی تھی پوسٹ کووڈ ہم لوگ نے سب نے ریسیٹ کیا ہے, اور اس میں جو اب جو ڈائنامکس ہو گئی ہیں ورلڈ کی وہ اسکل بیسڈ لرننگ کی ہے. اب لمبے لمبے پروگرامز کرنا یہ کرنا, کیونکہ ابھی ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم واٹ از ہیپننگ کہ جو ماسٹرس کی فیمیلز میرے پاس آتی ہیں دوبارہ ان کو کورس کرنا ہوتا ہے کیونکہ ان کو اسکلز نہیں آتی ہوتی, تو دس از اے بگ پرابلم. سی تو یونیورسٹی سے نکل رہی ہیں اور تھیوریٹیکل ان کو آتا ہے اور ہینڈ سے ان کو اپنا مائکرو بایولوجی کی پلیٹس تک نہیں لگانی آتی. اب ہمیں اسکول کے ٹائم سے فیمیلز اینڈ میلز بوتھ, ظاہر فیمیلز بھی امپاور ہوں گی اس میں, میلز, لیکن ٹیکنالوجی کو اسکول کے کریکولم سے لے کے چلنا چاہیے, اسکول کے کریکولم سے سکھاتے ہوئے, کیونکہ اب فونز وغیرہ تو آتے ہیں یوز کرنے, لیکن دنیا کہاں جا رہی ہے. میرے بچے وہاں باہر جب پڑھ رہے تھے تو ان کو اسٹیم یا اسٹیم کریکولم میں ڈالا ہوتا ہے, اس میں سائنس, ٹیکنالوجی, انجینئرنگ اینڈ میتھ کی ان کو 0 سے سکھائی جاتی ہے کنڈر گارٹن سے. تو یہ ہمارے کریکولم کی ریویمپنگ کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ اسکولس کا بڑا رول ہے بچوں کو انکریج کرنے میں کہ بھائی, اور فیمیلز کو بھی انکریج کرنے میں کہ بھائی دے آر ایکول ٹو دا بوائز, دے شوڈ پلے آل گیمس. یہ نہیں کہ بوائز کا سوکر ہے تو فیمیل پہلے کر رہی ہے. اور رہی بات ٹیکنالوجی کی, تو ٹیکنالوجی از ناٹ اونلی فار بوائز, از فار گرلز آلسو. یعنی آپ اسی بات سے کنیکٹ کریے جو ڈاکٹر نصرت نے کہ کلاس 4th میں چائنا میں پائتھن لینگویج پڑھائی جاتی ہے. تو یہ شروع سے ہمیں چینج کرنا پڑے گا, اور جب یہ جیسے جیسے چلتے رہیں گے تو وی ول بی کریٹنگ اے جنریشن آف ایکوالٹی آف, کیونکہ شروع سے جب ساتھ لیں گے اور ساتھ, اب میں آئی اسٹڈی ان اے کانوینٹ, تو میں تو آل گرلز اسکول میں گئی تھی,
سختی بھی بہت تھی وہاں. سختی بھی بہت تھی, لیکن یہ میں کہہ رہی ہوں کہ وہاں پہ فیمیلز میں بھی بہت کمپٹیشن ہوتا ہے اور فیمیلز بھی آگے بڑھنے کی وہ کوشش, لیکن کتنی فیمیلز ہماری کانوینٹ کی گئی ہوئی, زیادہ تر تو دے آر ایٹ گڈ پوزیشنز, لیکن بہت ساری ایسی ہیں جو ہاؤس وائفز بھی ہیں. لیکن اب وہ کانوینٹ کی ایجوکیشن اب ریویمپ ہونی چاہیے, ٹیکنالوجی بھی اس میں لے کے آنا چاہیے تاکہ فیمیل اسکول اور مینڈیٹوری کورسز ہونے. جلدی سے ایڈ کر لیں ڈاکٹر. میں چھوٹا سا دیکھیں, ہمیں بیسیکلی اے پارٹ آف دیٹ جینڈر بائس آبویسلی کیونکہ ہم زیادہ ہیں, جو ہمارے جو سلیبس ہیں چاہے وہ اسکول کالج یونیورسٹیز نیڈ ٹو بی ریوائزڈ. ڈاکٹر عثمان سے پوچھیں یہی سوال. ڈاکٹر عثمان, آپ کی نظر میں, آپ بھی ماشاءاللہ پڑھاتی ہیں اتنے سارے بچوں کو, اتنے سارے اسٹوڈنٹس کو, یہ سلیبس ٹیک اسکل سیٹ جو پائتھون لینگویج کا ذکر ڈاکٹر نصرت کر رہی تھی کہ چائنا میں کلاس 4 میں پڑھایا جا رہا ہے اور ہمارے یہاں یونیورسٹی میں بھی نہیں پڑھایا جا رہا ہے, ہمیں اپنا سلیبس اور اپنا کریکولم چینج کرنے کی کتنی ضرورت ہے ڈاکٹر عثمان؟ تھینک یو طلحہ. آئی ٹوٹلی ایگری کہ ہمیں اپنی تمام چیزوں کو ٹیک بیسڈ لے کر جانا ہوگا, ادروائز ہم ایک ایسی جنریشن جو ہے وہ مارکیٹ کو دے رہے ہیں جس کے پاس نہ کوئی اسکل ہے. اچھا, پہلے ہمیشہ سے یہ بات کی جاتی تھی کہ کچھ لوگ تھریٹیکل ہوتے ہیں, کچھ پریکٹیشنر ہوتے ہیں, مین تھیری اور پریکٹس کا جو ڈفرنس ہے وہ ہوتا ہے. لیکن اب دنیا جو ہے مطلب آفٹر سیکنڈ ورلڈ وار اتنی تیزی سے انڈسٹریلائزیشن اور ڈیجیٹلائزیشن کی طرف چلی گئی, اور میرا خیال ہے کہ ہم اس وقت نوع انسانی کے سب سے پیک کے ڈیجیٹل ٹائم سے گزر رہے ہیں. ان دی مطلب کمنگ ڈیز جو ہے ہم فارسی کر رہے ہیں کہ کیا کیا چیزیں انوویٹ ہونے والی ہیں. تو ہمیں اپنے بچوں کو, اپنی جنریشنز کو, اپنی فیمیلز کو, اپنی بچیوں کو اس کے لیے تیار کرنا ہوگا. اور آئی انڈورس کہ اسکول لیول سے یہ چیزیں سٹارٹ ہوں, ارلی اس کی جو اس کے رائز اپ کے لیے ضروری ہوں وہ اس کے ساتھ ساتھ ہوں, اور ہم یہ چیز سکھائیں بچوں کو کہ اگر میرے ہاتھ میں ایک اینڈرائڈ آئی فون ہے تو اس کا یوزیج کیا ہے, کہ میں نے پب جی کھیلنی ہے یا میں نے اس پہ کچھ کریٹو کام کرنا ہے. یہ چیز بہت ضروری ہے کہ ہماری فیمیلز, ہماری بچیاں یا ہمارے اسکول لیول کی ایجوکیشن ایٹ لیسٹ یہ چیز گرو کر دے بچوں میں کہ اگر اس کے ہاتھ میں ایک اینڈرائڈ فون ہے تو اس کا یوز کیا ہے. اٹ ڈز ناٹ مین کہ وہ 1,00,000 2,00,000 روپے کا فون اس کی گیم کھیلنے کے لیے, وہ کسی انوویٹو اور اچھے آئیڈیا اور کچھ اچھا کام کرنے کے لیے, اور اس کی ضرورت ہے کہ ہم اسکول سے لے کر چلیں اور اس کے بعد دین کالجز اور دین یونیورسٹیز جب ان چیزوں کو ریفائنمنٹ کے لیول پر لے کر جائیں تو ایک بڑی گرومڈ اپ پرسنالٹی جو ہے وہ سوسائٹی کو ملے گی جو کہ کنٹریبیوٹنگ ہوگی. رائٹ ڈاکٹر عثمان. خورشید کوتوال صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں؟ جی, میں یہ کہہ رہی تھی طلحہ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو جین زی ہے وہ بہت تیز ہے, وہ ڈیجیٹلی ویری سیوی ہے, ان کو ٹیکنالوجی بڑی آتی ہے. تو اس میں ایکچولی لازمی کیا ہے کہ جو ٹیچرز ہے یا استاد ہے نا, ان کو بھی ٹیکنالوجی آتی ہو. مثال کے طور پہ اب جیسے اسکولس وغیرہ میں کیا ہوتا تھا, بے شک کچھ اسکولس میں پڑھایا جاتا ہے ٹیکنالوجی ان دا ہائر کلاسز میں بھی 7-8 میں ایکسیٹرا, بٹ ٹیچر کو اتنا نہیں آتا تھا, بچے اس کو سکھاتے تھے یہ کر لو کر کے. اگر آپ کیمبرج کا سلیبس اٹھا کے دیکھیں, اور میں اپنے بیٹے سے کہتی تھی جب وہ کیمبرج پڑھتا تھا کمپیوٹر سائنس کا سبجیکٹ او لیولس میں, میں کہتی تھی بیٹا تھوڑا پڑھ لو, کہتا نہیں ہمیں تو سب کچھ آتا ہے کر کے, بیکاز دا سلیبس واز ناٹ اپڈیٹڈ اور پیپل ہیو ناٹ اپڈیٹڈ دا ایجوکیشن سسٹم اٹ سیلف is not so up to date. تو ہمیں اس بات کی ضرور خیال رکھنی ہے کہ جو ٹیچرز پڑھا رہے یا جو لوگ پڑھا رہے they themselves are knowledgeable کر کے. جب ان کو خود ٹیکنالوجی کو نالج نہیں ہے تو آگے کیا سکھائیں گے؟ انزا کو شامل کرتے ہیں. انزا, I'm going to throw a question to you. Please be patient. Be a little patient. انزا یہ بتائیے, ماشاءاللہ سے آپ کے پاس بہت سارے اسکلز ہیں, جیسے کہ میں نے آپ کے ساتھ ٹریننگ کی ہے تو مجھے معلوم ہے آپ کے پاس کک باکسنگ کی بھی اسکل ہے. تو مجھے یہ بتائیے ٹیکنالوجی کے حوالے سے آپ نے اپنے لائف میں کون سی اسکلز اپنائی ہیں, سیکھی ہیں, اور کون سی اسکل ایسی ضروری ہیں جو آج کل اسکولز میں سکھانی چاہیے؟ انزا, ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی اسکلز, سیلز فورس کی سرٹیفکیشن, اس کے علاوہ ڈیٹا انالیٹکس, پاور بی آئی, ایکسل, بیسک پروگرامنگ, تو یہ ساری چیزیں دیز آر دا اسکلز جو میں نے اسیس کی. اس کے اوپر گرافک ڈیزائن اینڈ ویڈیو ایڈیٹنگ ایز ویل مجھے بڑا شوق تھا. میں آپ کو صرف یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم ٹیک کی تو بات کر ہی رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ وی نیڈ ٹو ری ایویلویٹ جو ہمارا سوشل کانٹریکٹ ہے. ہم اپنے بیانیے کو بدلنے کی ہمیں ضرورت ہے, بیکاز دیکھیں ابھی بھی آپ لوگ یہ باتیں تو بہت اچھی لگ رہی ہیں, لیکن اگر ہم
یہ او لیولس کی دنیا سے نکل کے اور کیمبرج کی دنیا سے نکل کے دیکھیں, کیونکہ میں تو مدارس والے بچوں کے ساتھ بھی کام کرتی ہوں, ابھی تک وہاں پہ ٹیکسٹ بکس کے اندر فلاپی ڈسک کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے. خدارا فلاپی ڈسک تو میں نے اپنے بچپن میں نہیں دیکھی. تو وہ بچہ جو جینز پیدا ہی ڈیجیٹل نیٹو ہے, سیل فون کے ساتھ پیدا ہوا ہے, تو یہ آؤٹ ڈیٹڈ جو باتیں ہیں, پلس آپ نے ایک بہت آپ کا میجورٹی چنک ہے جو کہ آپ کے ریلیجس سیمینریز میں پڑھ رہا ہے, جو کہ پبلک اسکولوں میں پڑھ رہا ہے, جو کہ ٹاٹ کے اسکولوں میں ابھی بھی پڑھ رہا ہے, اس کے لیے آپ کیا کریں گے؟ تو آپ کو ورچوئل میڈیا کا اچھا استعمال کریں. ہم پہلے, مجھے یاد ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے تو پی ٹی وی پہ اکثر ایک 1 or 2 hours کا ایک سیشن آتا تھا اینک والا, جن سے پہلے جہاں آپ کو سائنس کے بارے میں بتایا جاتا تھا, ٹیکنالوجی کے بارے میں بتایا جاتا تھا. اگر آپ یہاں سوشل میڈیا کا ہم نے ذکر کیا ہے, تو ابھی بھی ہمارے یہاں ہم نے بچیوں کو شادیوں پہ جی انسٹاگرام پہ اور فلٹرز کے دور پہ تو لگا دیا ہے, وہاں پہ اے آئی استعمال کریں, بٹ کیوں نہیں ہم ان کو اس ٹیکنالوجی کی طرف لے کے آتے؟ یہ ہم کیوں سوال پوچھتے ہیں لوگوں سے کہ ہم جج بھی اسی بیسس پہ کرتے ہیں کون کیسا دکھ رہا ہے, بٹ یہ نہیں کہ اس نے کیا کنٹریبیوشن کی ہے معاشرے میں. تو آئی تھنک ہمیں بھی اگر آپ ایک میڈیا کی پوزیشن پہ بیٹھے, ہم کارپوریٹ سیکٹر میں بیٹھے ہیں, تو ہمیں بڑا ضروری ہے, یہ ہمارا ذمہ داری ہے being part of this environment کہ ہم دوسروں کو ایجوکیٹ کریں, اویئر کریں اور اس بیانیے کو بدلیں. اللہ کرے ایسا ہو انزا, کیونکہ اس بیانیے کو بدلنا ڈاکٹر نصرت بہت بڑا چیلنج ہے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا, یہ 70 ایئرس کی اسٹراو ہے. ہم بجائے آگے جانے کے, ہم نے لاسٹ پروگرام میں بات کی تھی, ہم پیچھے جا رہے ہیں. دیکھیں جس طرح انزا نے کہا, فرا, ہم سب ایک ہی پیج پہ ہیں. ہمیں ورلڈ ٹرینڈ دیکھتے ہیں, کہاں جا رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے. ہم ٹیکنالوجی کے ساتھ جو اس وقت ہم جو 4-5 خواتین ہیں, ان کو بدل سکتی ہیں ڈاکٹر نصرت؟ نہیں, ڈنڈے کی دیکھیں ضرورت نہیں ہے اس وقت. بات یہ ہے ڈنڈوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا. بات یہ ہے کہ آپ اب جیسے موبائل فون اس تیزی سے پھیلا ہے کہ جب میں آج سے 20-25 سال پہلے باہر کہیں گئی تو میں نے پہلی دفعہ لوگوں کو بسوں میں, سائیکلوں پہ موبائل فون کے ساتھ دیکھا تھا. وہ سو سرپرائز کہ اچھا اتنا کامنلی یوز ہوتا ہے. پھر ود ان فیو ایئرس ایک فقیر کو جب میں نے موبائل فون دیکھا, میں شاکڈ ہو گئی. میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو آپ کو ڈنڈا تو نہیں یوز ہوا, آپ کا موبائل فون, شاید کوئی بندہ ایسا ہو جس کے پاس نہ ہو. اور اب تو اسمارٹ فون, میرے پاس ایک کوئی 10 سال پہلے ایک پلمبر آیا تھا, آج کی بات نہیں ہے, سب سے پہلے اس نے آ کے مجھ سے کہا میڈم ذرا پاسورڈ تو بتا دیں. میں نے کہا تم کیا کرو؟ کہتے گانے سنوں گا. دیٹ مینس ٹیکنالوجی سے ہم کہیں کنیکٹڈ ہیں, ہمیں اس کو یوز نہیں آتا. ہمارا کام کیا ہے, ابھی جو آج ہم بات کر رہے ہیں, میں ہمیشہ کہتی ہوں لک فارورڈ دیکھیں. اس وقت جو جیسے ہم اپنی فیلڈ میں, جیسے میں نے کچھ انیشیٹو لینے کی کوشش کری ہوں, فرا نے آلریڈی, خورشید نے آلریڈی لیا, انزے نے آلریڈی لیا ہوا ہے, عظمیٰ بھی کر رہی ہیں. ہم کلیکٹیولی کہیں سالوں میں کام کر رہے ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں چینج کے ساتھ جڑنے کی. ہم چینج نہیں کر رہے, جو ورلڈ میں چینجز آ رہی ہے ہم ان کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں اپنی کیپیسٹی میں. ہمارا جو استاد ہے اس کو ہمیں ٹرین کرنا ہے, ہمیں بچے ٹرین نہیں کرنے ہیں. ہمیں مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے, چاہے وہ اسکول پرائیویٹ ہو یا پبلک سیکٹر ہو, آپ کی یونیورسٹیز, کالجز, اور سب سے امپورٹنٹ اس چیز جو ہمارے ہاں سے ختم ہو گئی, ٹیکنیکل ایجوکیشن. ہمارے یہاں پاکستان میں ٹیکنیکل ایجوکیشن کا بہت بڑا پورٹ فولیو تھا. اب وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن کو ہمیں دوبارہ ریوائیو کرنا چاہیے. کہیں یہ ٹیک بیک انسٹیٹیوٹ بننے شروع ہو گئے ہیں, اور میرا خیال ہے ان انسٹیٹیوٹ میں خواتین کو خاص طور سے ٹیکنالوجی کی ٹریننگ بہت ضروری ہے. اس میں میں آرگیومنٹ کروں گی کہ ماؤں کو ایکچولی ٹرین کرنا ٹیکنالوجی میں بڑا ضروری ہے, کیونکہ وہ ہی اپنے بچوں کو اس طرف لے جائیں گے. میں ایک چھوٹا سا اگزامپل دوں. جب موبائل فونز نئے آئے تھے, اوکے, اور ہم اس کو بڑا ایک ایسٹ سمجھتے تھے, مہنگے بھی ہوتے تھے, تو میری دوست تھی, وہ کہتی تھی کیا تو میں نے اپنا مہنگا سا فون اپنے بچوں کو کھیلنے کے لیے یا استعمال کرنے کے, وہ تو توڑ دیں گے اس کو. تو مینٹلی سائیکالوجی یہ ہوتی ہے کہ نہیں, یہ تو سب دور رکھنا چاہیے, صرف بڑے ہی اس کا استعمال کرتے ہیں کہ 1-2 سال کا بچہ. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ 2-3 سال کے بچے زیادہ بہتر چلا لیں گے باہر کے ملکوں میں. یہ موبائل فون بنسبت آپ کے جو جین زی ہے, اس نے تو اپنی آنکھیں کھولی ہے اس جنریشن میں. تو اگر والدین یا اسپیشلی دا مدرز ہو آر ایٹ ہوم ہو آر پولنگ دیم ایٹ دا بیک, they won't be able to appreciate جو ٹیکنالوجی ڈیولپمنٹس آ رہے ہیں. Your closing remarks, Dr. Farah. آئی تھنک بہت امپورٹنٹ پوائنٹس آج ڈسکس ہوئے. جاتے جاتے آئی تھنک
ایک ٹیکنالوجی کی میں بات کروں گی, ٹیکنالوجی بچوں کو یوز تو کرنی آتی ہے لیکن کنسٹرکٹیو چیزوں میں نہیں آتی, سو دے ریئلی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو پل آؤٹ دا انفارمیشن اور لرن تھنگس. تو ان کی بھی گائیڈنس کیونکہ آپ بچے کو فون دیں, وہ ٹک ٹاک, فیس بک, انسٹاگرام پہ سارا ٹائم نکال دے گا. واٹ از دا کنسٹرکٹیو تھنگ دیٹ دے ول ڈو؟ تو ہمیں آئی تھنک اسکولنگ سسٹم نمبر 1, نمبر 2 یہ کہ ڈیفینیٹلی کیونکہ ہم وہ جنریشن ہے نہیں اور ہمارے بچے وہ جنریشن ہے, تو اسکول میں جو ٹیچرز ہیں دے ہیو ٹو بی ایکوپڈ, ان کو سکھانا پڑے گا کہ کس طرح سے یہ کرنا ہے. دوسری بات یہ کہ آئی تھنک ہر بچے کو ٹیک ایجوکیشن فرام دا بگننگ کمپلسری ہے, اور اگر ہم نے نہیں کیا نا تو ہم وی ہیو لاسٹ دا ریس. میرا مشورہ رہے گا ڈاکٹر فرا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ٹیکنالوجی ایجوکیشن کو عام کرنے کے لیے ویڈیوز بنائیں, یوٹیوب سوشل پلیٹ فارمز پہ ڈالیں اور سب کو بولیں گے جن سے فائدہ اٹھائیں. ڈاکٹر انہوں نے کیا کیا, باہر کے جو ٹیکنالوجی کے ساتھ زیادہ کنیکٹڈ ہیں ہم سے زیادہ, انہوں نے گیمنگ شروع کی ہے. انہوں نے چھوٹے بچوں کو گیم ڈیولپمنٹ پہ لگایا, ان کو گیم کا گیم بنانا شروع کر دو, بجائے سے کہ وہ ٹک ٹاک پہ ڈالے, وہاں پہ انہوں نے گیمنگ شروع کی ہے. وہ ان سے پروگرامنگ کراتے ہیں, ان کو مشین لرننگ سکھاتے ہیں اور وہ گیم گیم بناتے ہیں. ڈاکٹر عظمیٰ کے لاسٹ میں ورڈ لینا چاہوں گا. ڈاکٹر عظمیٰ, کس طرح ہم ٹیکنالوجی کو ایجوکیشن میں انکارپوریٹ کریں گے, ہر کوئی ٹیک کو ایزیلی ایکسیس کر سکے, اس سے فائدہ اٹھا سکے؟ تھینک یو طلحہ. میں نے اس میں کچھ گورنمنٹ آف پنجاب کے اور ایون گورنمنٹ آف پاکستان کے بھی کچھ پروگرامز دیکھے ہیں جو کسی بھی ٹیک آئیڈیا کو لے کر اس کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. ہم ایکچولی ہم لوگ مطلب ایون امپاورمنٹ کی بات کرتے کرتے شفٹ ہو گئے ہیں اوور آل ایک جنریشن پہ, تو میں بھی اسی حوالے سے ایک تھوڑی بات کر لیتی ہوں. تو وہ کوئی بھی ٹیک آئیڈیا جو ہے اس کو لے کر فردر ہیلپ کرتے ہیں. اچھا, پہلا میرا اس میں ایک سجیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح ابھی ادھر بات کی گئی کہ مدرس کو ٹرین کرنے کی ضرورت ہے, ان ٹیچرز کو ٹرین کرنے کی ضرورت ہے جو اس جنریشن کو ٹرین کر رہے ہیں, جو اس جنریشن کے مینٹور یا ریسورس پرسن مقرر ہوئے ہیں. تو اس کے لیے گراس روٹ لیول پہ یا ایون اسکولس میں کچھ انکیوبیشن سینٹر ہونے چاہیے جہاں پہ ان کو یہ مینٹورنگ پرووائڈ کی جائے. اٹ از فیکٹ کہ ہمارے تمام ٹیچرز ویل ورسڈ نہیں ہیں ٹیکنالوجی کے ساتھ, ایک چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ ابھی جس طرح سے ڈاکٹر نصرت نے بات کی کہ ہم ان کا موبائل یوز کرنے سے پریشان ہیں. میں نے کسی کنٹری کا مسنگ دا کنٹری پچھلے دنوں پڑھا کہ وہاں بچوں کو موبائل کی عادت چھڑوانے کے لیے ریہیب سینٹر بنائے گئے. اچھا, اب ہم اپنی جنریشن کو اس پہ بھی نہیں لے جانا چاہتے کہ ہمیں کوئی ایسے کام کرنے پڑیں, لیکن ہمیں اگین بات وہی جو میں نے پہلے ایک کریکس میں کی ہے کہ ہمیں اس کا ایک پازیٹیو یوز جو ہے, جس طرح ابھی کہا کہ انہوں نے اس کو ٹک ٹاک اور ان چیزوں سے نکال کے کچھ ایسے سسٹمز, ایسی گیمز ڈیولپ کر دی جو کہ ان میں انوویشن کا باعث بنے. کریکٹ. تو سوسائٹی میں یہ ٹیک آئیڈیا جو ہے وہ انوویشن ایز ویل ایز ہماری ٹوگیدر وی گرو کا کنسپٹ, اور ایز ویل ایز جو میں نے کہا کہ جینڈر ایکوالٹی کا کنسپٹ میرے نزدیک یہ ہے کہ ہاؤ وی سپورٹ ایچ ادر ایز بینگ اے میل ایز بینگ اے فیمیل, تو وہ اس کو ہمیں پروموٹ کرے یہ ٹیک آئیڈیا. رائٹ ڈاکٹر عظمیٰ, نہ کہ یہ ہو کہ اپنے اپنے کونے میں اپنا موبائل لے کر بیٹھے اور ٹیکنالوجی کا یوز ہو رہا ہے, یہ نہیں. کریکٹ. وقت کی کمی تھی, نہیں تو میں آپ سے اور گفتگو کرتا. انزا, یور لاسٹ ورڈز, آپ کیا کہیں گی آخر میں؟ میں صرف ایک شعر پڑھوں گی, دیٹس اٹ, اٹس گوئنگ ٹو بی ون لائنر, سنا تھا کہیں. سو دس از اے میسج فار آل دی یوتھ اینڈ آل دی ویمن دیٹ آر واچنگ. خواہشوں سے گرا نہیں کرتے پھل جھولی میں, خواہشوں سے گرا نہیں کرتے پھل جھولی میں, وقت کی شاخ کو میرے دوست خود ہی ہلانا ہوگا. کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا کہنے سے, اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا. اندھیروں کو سوری, کمپلیٹ دیٹ انزا. واز دیر اینی تھنگ ایلس؟ میں سمجھا ختم ہو گیا, آپ شعر 2 شعر ہو گئے تھے. انشاءاللہ سب بہترین ہوگا, خود اعتمادی رکھیں. آمین. تھینک یو سو ویری مچ انزا ثاقب, ڈاکٹر عثمان ناز, خورشید کوتوال صاحبہ, فرا عیسیٰ زیدی صاحبہ اور ڈاکٹر نصرت روح روا ویک اپ پاکستان کی. آپ کا بہت بہت شکریہ. امید کرتا ہوں ویورز آپ کو ہمارا شو پسند آیا ہوگا, لیکن ایک بات واضح ہے کہ ہمیں اپنے اپنے گھر سے کام شروع کرنا ہوگا, محنت شروع کرنی ہوگی, خاص طور پہ جینڈر ایکویلٹی کے حوالے سے, صنفی مساوات کے حوالے سے. ہمیں ایکول رائٹس دینے ہوں گے ماں کو پرورش کرتے وقت, اور ٹیکنالوجی کا استعمال اب ناگزیر ہو چکا ہے. نو ون کین سروائیو وداؤٹ یوزنگ دس ٹیکنالوجی. ہمیں اے آئی پڑھنا ہوگا, ٹیکنالوجی کے دوسرے ٹولز پڑھنا ہوں گے. جیسا ڈاکٹر نصرت نے کہا, چائنا میں 4تھی کلاس میں پائتھون لینگویج پڑھائی جا رہی ہے, ہماری یونیورسٹیوں میں نہیں پڑھائی جا رہی. یہ سوچنے کا وقت ہے. امید کرتا ہوں آج کے شو سے بہت سارے لوگ اپنی نیند سے اٹھ گئے ہوں گے, اسی لیے شو کا نام ہے ویک اپ پاکستان. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.